अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। आज अल्लाह के फज़ल व करम से और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाले पाक के तसद्दुक़ से हम लोग इंशाअल्लाह पारा नंबर 7 शुरू करेंगे। बस आवाज़ ज़रा थोड़ी सी बिगड़ी हुई है तो सुनने में हो सकता है थोड़ा मसला हो, कोशिश कर रहे हैं कि सही आवाज़ निकल आए। अच्छा, पारा नंबर 6 का जो एंड था सूरह माइदा ही अभी कंटिन्यूएशन में है। पारा नंबर 6 में एंड यहीं पर हो रहा था कि बलिहाज अदावत आप यहूदियों को ज़्यादा सख्त पाएंगे और मुशरिकों को, और नसारा जो है उनको आप मोहब्बत में थोड़ा सा करीब पाएंगे। तो आगे नसारा ही से रिलेटेड आयतें हैं। वइज़ा समिअ पारा नंबर 7 है, यानी और जब वो सुनते हैं। और वो कौन है जो सुनते हैं? माँ उनजिला इलैया रसूल, जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा गया है। तो आप उनकी आँखों में नमी देखते हैं, उनकी आंखों में आंसू देखते हैं। ये जो है कि नजाशी बादशाह के लिए ये आयतें उतरी, और उसके साथ जो उलमा थे, जो बहुत अच्छे उलमा थे और बाकी दीन ईसाइयत पर ही यकीन रखने वाले थे, एक खुदा पे यकीन रखने वाले थे। तो ये उनका ज़िक्र हो रहा है कि जब उनके सामने ये आयतें पढ़ के सुनाई गई तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। और ये इसलिए आंसू आए कि उनको ये कलाम हक़ और सच फ़ील हुआ कि जो कुछ हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र सूरह मरियम में इन्होंने पढ़ के सुना है वो वही है जो हमारे ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं। तो इस वजह से उनको ये मार्फत नसीब हो गई है, और वो अर्ज़ क्या करते हैं, ए हमारे रब, हम ईमान ले आए हुए तेरे भेजे हुए पर, हक़ होने पर तो हमें भी तू गवाही देने वालों में साथ लिख ले। तो यहाँ अभी तक पीछे आप देख रहे हैं कि ईसाइयों की मजम्मत आई थी, यहूदियों के साथ साथ ईसाई भी यही कहते थे। लेकिन हमेशा से आपको पता है कि दो तबकात रहे हैं किसी भी जगह पे। एक वो होता है जो हक़ के साथ जुड़ जाता है, एक वो होता है जो बातिल के साथ जुड़ जाता है। आज भी हम देखते हैं तो हमेशा से यजीद आए, यजीद के साथ भी लोग जुड़े, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ भी लोग जुड़े। तो हमेशा से ऐसा ही चलता चला आया है। तो एक ईमान वाला होता है। तो यहाँ आका अलैहिस्सलाम ने हिजरत के मौके पर हबशा के जो नजाशी बादशाह थे, तो वहाँ जब हिजरत की मुसलमानों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर, तो कुफ़ार भी वहाँ पहुँच गए और शिकायत की कि ये जो हैं हमें अपने बुतों से बेज़ार कर रहे हैं, तो इनको आप हमारे हवाले कर दें। तो नजाशी बादशाह ने उनसे सफाई मांगी कि आप हमें सफाई पेश करें। जाफ़र तैयार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सूरह मरियम की आयत तिलावत की। जब तिलावत की तो नजाशी बादशाह और उसके बहुत सारे दरबार में जो उलमा बैठे हुए थे उनकी आंखें आंसुओं से छलक पड़ी, और जो थे उनको उन्होंने पनाह दे दी कि हमें पनाह देते हैं। काफ़ी अर्से के बाद जब ये काफ़िला वापस आया तो नजाशी ने अपने 30 लोगों को इनके साथ भेजा जो उलमा थे बड़े अच्छे किस्म के, और उनको ये भी कहा कि मेरा सलाम आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुँचा दीजिएगा। आका अलैहिस्सलाम ने उन पर भी सूरह मरियम की आयत तिलावत फरमाई तो वो 30 उलमा भी रो पड़े। तो उनकी तहसीन में ये आयत उतरी, और आका अलैहिस्सलाम को तो अंदाज़ा था ही कि ये नजाशी बादशाह ईमान ले आएगा, तो इसीलिए उन्होंने उनको बहुत पसंद फरमाया। और आगे भी आयत आएगी कि जो गायबाना नमाज जनाजा थी, जो मदीना मुनव्वरा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजा पढ़ाया, तो किसी को कुछ नज़र नहीं आ रहा था कि कौन सा जनाजा है। वो हबशा की सरजमीन उनके सामने पेश कर दी गई थी, नजाशी बादशाह की ताबूत पेश कर दिया गया था, उस पर उन्होंने जनाजा पढ़ी। तो वो एक्चुअली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गायबाना नहीं थी, बाकियों के लिए गायबाना थी, वो तो देख कर ही उसको पढ़ रहे थे। तो इतना उसका दर्जा बुलंद हुआ नजाशी बादशाह का, ईमान भी लेकर आया और आका अलैहिस्सलाम ने उसकी नमाज जनाजा भी पढ़ाई। तो आगे अब देखिए आयत नंबर 85 है कि अल्लाह ने उनकी इस मोमिनाना बात की वजह से उन्हें सवाब में जन्नत अता फरमा दी जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। आयत नंबर 87 में ईमान वालों ही को एड्रेस किया जा रहा है कि ए ईमान वालों, जो पाकीज़ा चीज़ें अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल की हैं तुम उन्हें अपने ऊपर हराम मत ठहराओ, ठीक है। और तुम वरना तुम क्या होगे, हद से बढ़ जाने वाले होगे। तो हलाल चीज़ों से फ़ायदा उठाने को कहा है, उन्हें खुद अपने तौर पर हलाल हराम करने का मना फरमाया है। अच्छा, अब इसमें जो ज़ियाउल कुरान में इसकी तफसीर लिखी हुई है उसमें ये आता है कि एक दफ़ा जलील क़द्र सहाबा कराम जमा थे। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु भी थे, अली अलैहिस्सलाम भी थे, और हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन रज़ियल्लाहु अन्हु के घर में ये सब जमा हुए थे। और उन्होंने फ़ैसला किया आइंदा हम हमेशा रोज़े रखेंगे, हमेशा सारी रात इबादत करेंगे और सोएंगे ही नहीं, हमेशा कभी गोश्त ही नहीं खाएंगे, औरतों से खुशबुओं से हमेशा दूर रहेंगे, ऊनी लिबास पहनेंगे, दुनिया से कतई ताल्लुक़ कर लेंगे,
جب آقا علیہ السلام کو اس بات کی خبر ملی تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ان باتوں کا حکم نہیں دیا گیا، اے میرے صحابہ تمہارے نفسوں کا بھی تمہارے اوپر جو ہے نا وہ حق ہے، اس لیے تم روزے بھی رکھو، افطار بھی کرو، راتوں میں عبادت بھی کرو، تم سو بھی، اور میں بھی یہ سارے کام کرتا ہوں، اور میں تم میں سب سے زیادہ متقی ہوں، لیکن میں سارے کام بھی دنیا کے بھی کرتا ہوں اور یہ عبادت کے بھی سارے کام کرتا ہوں۔ تو اور یہ جو صحابہ کرام تھے یہ اتنے یعنی کین آبزرور تھے، اتنے یہ کوشاں رہتے تھے کہ آقا علیہ السلام کے معمولات کو پورا کاپی کر لیں، اور یعنی ازواج مطہرات سے بھی جا کے پوچھا کرتے تھے آقا علیہ السلام کے معمولات کیا ہیں، تاکہ انہیں پتہ چلے تو ان کی طرح ہی یہ کرنا شروع کریں کام۔ اور اسی طرح وصال کے روزوں کا خیال آ گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وصال کے روزے رکھتے تھے جو بغیر یعنی لگاتار روزے ہوتے، تو صحابہ کرام نے بھی ان کی دیکھا دیکھی جو تھے یہ روزے رکھنے شروع کر دیے، تو وقت لاغر کمزور نظر آنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ کو کیا ہو گیا ہے کہ تم لوگ اتنے کمزور نظر آنے لگے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہم آپ کی دیکھا دیکھی وصال کے روزے رکھنے لگے۔ انہوں نے فرمایا کہ تم میں سے ہے کوئی میری مثل؟ اب آگے جو آیتیں آتی ہیں کہ کہہ دو میں بھی تمہاری مثل ایک بشر ہوں، یہ نہیں آتا کہ کہہ دو کہ تم میری مثل ہو، یہ کہیں نہیں آتا۔ فرمایا تم میں سے ہے کوئی میری مثل، یعنی تم میں سے کوئی بھی میری طرح کا نہیں ہے، مجھے تو میرا رب کھلاتا پلاتا ہے جب میں روزے سے ہوتا ہوں، تو تمہارا درجہ الگ ہے، میرا درجہ الگ ہے۔ تو یہ بات کلیئر کر دی کہ تم میں سے کوئی میری مثل نہیں ہے۔ تو جب قرآن پاک میں آتا ہے کہ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری مثل ایک بشر ہوں، تو اس کا مطلب یہ نہیں آتا کہ باقی وہ ہماری طرح کے چلنے پھرنے میں، دیکھنے میں، زندگی گزارنے میں ہماری طرح کے، لیکن ان کے اوپر وحی آتی ہے۔ اور حدیث میں انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تمہاری مثل ہوں، فرمایا تم میں سے کوئی ہے میری مثل۔ تو الفاظ بھی وہ نہیں ہیں جو یہاں پر آئے ہیں، تو بالکل ہی ڈفرینٹ چیز ہو جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 88 میں، جو حلال پاکیزہ رزق اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے تم اس میں سے کھایا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ اچھا، اب قسموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے آیت نمبر 89 میں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری غیر سنجیدہ اور بے مقصد قسم کی قسمیں جو ہیں ان پر کوئی گرفت نہیں فرماتا، لیکن جو سنجیدہ قسم کی قسمیں ہیں ان پر گرفت کرتا ہے، جنہیں تم ارادی طور پر مضبوط کر لو۔ اور اس کا پھر کفارہ اللہ تعالیٰ نے بتایا 10 مسکینوں کو میڈیم ٹائپ کا نا اوسط درجے کا کھانا کھلانا ہے جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا پھر کپڑے دینا ہے مسکینوں کو، یا ایک گردن یعنی غلام کا یا باندی کا آزاد کرنا ہے، اور اگر یہ سب میسر نہیں ہے تو 3 دن کا روزہ ہے۔ اچھا، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے۔ اور پھر اگر تم توڑ بیٹھو اپنی قسموں کی حفاظت کرو، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں خوب واضح کر کے بیان فرما دیتا ہے۔ اب یہ قسموں کی جو بات کی گئی ہے تو وہ جو عرب میں بہت زیادہ دستور تھا، بہت زیادہ قسمیں کھاتے تھے، اور کہتے یہ ساری پختہ ارادے نہیں ہوتے، ہر وقت کی قسمیں نہ اٹھایا کرو، ویسے تو منع ہی فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے محبوب کی قسمیں اٹھائی ہیں، والشمس والضحیٰ واللیل، تو وہ اللہ تعالیٰ کی بات الگ ہے، اس کی قسموں کا تو کوئی یعنی حساب ہی نہیں ہے، اور وہ ان چیزوں کی قسمیں کھا رہے جس میں کوئی یعنی ذوف نہیں پایا جاتا، ٹھیک ہے۔ تو حدیث ہے صحیح بخاری کی کہ آقا علیہ السلام کے پاس ہم نے سواری مانگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم میں تمہیں سواری نہیں دوں گا، مطلب ہے ہی نہیں۔ اب اس دوران سواری کا انتظام ہو گیا، پھر 3 اونٹ انہوں نے بھیج دیا، اور وہ حیران ہو گئے، حاضر ہوئے کہ آپ نے تو قسم کھائی تھی، تو ارادہ کیسے بدل دیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جب میں کسی بھی چیز کی قسم کھاتا ہوں تو اس کے غیر کو اگر بہتر سمجھتا ہوں تو اس کو اڈاپٹ کر لیتا ہوں، پھر اس قسم کا کفارہ دے دیتا ہوں۔ تو انہوں نے یہ بتا دیا کہ اگر تم ایسی کوئی قسم کھا لو اور اس سے زیادہ بہتر کوئی آپشن نظر آ رہا ہو، قسم کا کفارہ دے دو، لیکن تم اس کو بہتر چیز کو اڈاپٹ کر لو۔ آیت نمبر 90 میں اب شراب کے بارے میں ابھی پچھلا ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے کہ پہلے صرف یہ بتایا گیا نقصان دہ ہے، لیکن دنیا اس میں فائدے بھی تھوڑے سے ہیں لیکن نقصان زیادہ ہے۔ پھر آیا کہ تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جانا۔ اب آ جاتا ہے آیت نمبر 90 میں، ایمان والو بے شک شراب اور جوا، نصب کیے گئے بت اور فال کے تیر سب ناپاک شیطانی کام ہے، ان سے تم بچو تاکہ فلاح پاؤ۔ اب کمپلیٹلی منع کر دیا کہ اب تم نے ان کو چھونا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو شراب کیا اب بالکل پکا جو آ گیا، یہ حکم آ گیا کہ اب تم نے اس کو نہیں پینا۔ حالانکہ چیز کیا ہے اسی طریقے سے جو ہے وہ آپ کے سرکہ بھی بن رہا ہے، اور اسی کو مزید آپ آگے لے جائیں تو آپ کو شراب تیار ہو جاتی ہے، چیزیں وہی ہیں، کوئی انگور سے کوئی گنے سے اس طرح بنا رہا ہے، لیکن فرق اس میں پڑ جاتا ہے، اور ہر نشاور چیز کو حرام قرار دے دیا گیا، اور اس پہ پھر حد بھی قائم کر دی گئی ہے۔ اچھا، اب جوا کیا ہے؟
جوئے سے آپ کو ایزی منی ملتا ہے، آپ پیسہ لوز بھی کر جاتے ہیں اور پیسہ مل بھی سکتا ہے۔ اور یہاں جو ورڈ آ رہا ہے نا میسر، میسر یسر سے نکلا، اس آسانی کو کہتے ہیں۔ تو یہ جو اس سے پیسہ ملتا ہے وہ آسان پیسہ ہوتا ہے۔ امیر بننے کا ظاہر ہے کوئی شارٹ کٹ تو نہیں ہے، لیکن اس طرح سے لوگ سوچتے ہیں کہ ہمیں پیسے ایک دم سے مل جائیں گے۔ آگے آ رہا ہے انصاب۔ انصاب کیا ہے؟ نصب کیے گئے، یعنی بتوں کو جو انہوں نے، پتھروں کو جو نصب کیا گیا تھا۔ اچھا یہ جو تھے عربس جو تھے نا، ان کو تو جو پتھر راستے میں بھی نظر آ جاتا تھا نا، جو خوبصورت لگتا تھا، اسی کو تراش تراش کے اپنی عبادت کے لیے کھڑا کر دیتے تھے کہ یہ ہمارا بت بن گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ یہ نصب کیے گئے بت، یہ سب خراب ہیں، غلط ہیں، اور جو فال نکالتے ہیں یہ بھی حرام ہے، تو اس سے تم بچے رہو۔ اچھا، اب جب یہ آیت نازل ہوئی نا، تو صحابہ کرام نے آقا علیہ السلام سے پوچھا کہ ہمارے جو بعض صحابہ کرام ہیں جنہوں نے شراب بھی پی پرانے زمانوں میں، پھر وہ ایمان لے آئے اور اب وہ انتقال فرما چکے ہیں، تو ان کا کیا ہوگا؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، اور جو اس حکم سے پہلے انتقال کر گئے، ایمان کے ساتھ گئے، شہادت بھی پائی، تو ان کے لیے پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ جو یہ اتقوا و آمنوا، ٹھیک ہے، کہ وہ جو ہے تقوی کے ساتھ تھے اور ایمان والے تھے، تو ان کی پرانی جو چیزیں تھیں وہ اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد شراب اور جوئے کے بارے میں آیت نمبر 91 میں یہی ہے کہ شیطان یہی چاہتا ہے کہ تمہیں ان چیزوں کے ذریعے تمہارے درمیان عداوت اور کینہ ڈال دے۔ آیت نمبر 92 دیکھیں کہ تم اب یہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا کے اللہ تعالیٰ نے بار بار جو ہے نا آیتیں نازل کی ہیں کہ تم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور بچتے رہو۔ پھر اگر تم نے روگردانی کی، کس سے کی؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو پھر تم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا ہی ہم نے برڈن رکھا ہے کہ وہ تم تک احکام پہنچا دیں، اور باقی ان کی ذمہ داری نہیں ہے، تمہارے اعمال کی وہ ذمہ دار ہوں گے۔ اور ان لوگوں پر اب یہ والی جو ہے نا، اس میں آ رہا ہے اذا متقوا و آمنوا، کہ ان پر جو ایمان لائے، نیک عمل کرتے رہے، اور ان پر کوئی گناہ نہیں، جو کچھ وہ کھا پی چکے ہیں اور اب وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، تو ان پر ہم نے معاف کر دیا ان کے پچھلی جو چیزیں تھیں، وہ صاحبان احسان بن گئے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ شکار کے ذریعے فرماتا ہے کہ ہم ایمان والوں کو آیت نمبر 94 میں کہ شکار کے ذریعے ہم آزمائیں گے تمہیں۔ اچھا یہ جو عربس تھے نا، عرب جو تھے وہ بادیہ نشین تھے، صحراؤں میں رہتے تھے، اور ان کا گزر اوقات ہی جو ہوتی تھی نا وہ شکار پر ہی ہوتی تھی۔ تو جب حالت احرام میں ہوتے تھے تو ان کے لیے بڑی آزمائش تھی کہ حالت احرام میں وہ شکار نہیں کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہیں آزمائے گا شکار سے بھی، تو تمہارے ہاتھ نیزے تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن تم اس وقت اللہ تعالیٰ کا تم نے کہنا ماننا ہے اور اپنے آپ کو روکے رکھنا ہے، اور جو حد سے تجاوز کر جائے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر آگے پھر احرام کی حالت میں تو شکار کو مت مارا کرو، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے اگر کسی سے ایسا ہو جاتا ہے، کوئی کر بیٹھے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا کفارہ بھی آگے ایکسپلین کر دیا ہے۔ آیت نمبر 96 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دریا کا شکار، اس کا کھانا اور مسافروں کے فائدے کے لیے تب حلال کر دیا۔ دریا کا سارا کھانا، حالانکہ مچھلی ہم کو ہم نکالتے تو مر جاتی ہیں گھر آتے تک، لیکن اللہ تعالیٰ کو بھی پتہ تھا کہ پانی کے جانور باہر آتے ہی مر جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو حلال قرار دیا کہ مچھلی کے، پانی کے سارے جانور تمہارے لیے حلال ہیں۔ اچھا، اب دوبارہ 97 میں وہی ذکر آ رہا ہے جو پیچھے آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے عزت والے گھر کعبے کو لوگوں کے قیام کا باعث بنا دیا کہ وہاں پر لوگ قیام کرتے ہیں، امن وہاں پر موجود ہے، قیام امن ہے، اور حرمت والے مہینے کو، کعبے کی قربانی کو، اور گلے میں علامتی پٹے والے جانوروں کو بھی جو لائے گئے وہ احترام و عزت عطا فرما دی ہے۔ اچھا، آیت نمبر آپ دیکھیں 101 کو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم ایسی چیزوں کی نسبت سوال مت کیا کرو جن پر قرآن خاموش ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں تمہیں مشقت میں ڈال دیں گی، تمہیں بری لگیں گی، اور اگر تم ان کے بارے میں اس وقت سوال کرو گے جب کہ قرآن نازل کیا جا رہا ہے تو وہ تمہارے لیے نازل کر دی جائیں گی، ٹھیک ہے۔ جیسے حج کی فرضیت کے بارے میں ایک نے پوچھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر سال فرض ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اعراض فرمایا، اور اس کے بعد فرمایا کہ
کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو یہ تم پر ہر سال فرض ہو جاتا، تم مشقت میں پڑ جاتے، تو بیجا سوال مت کیا کرو، جتنا آ گیا اس کو اڈاپٹ کر لو۔ کیونکہ بنی اسرائیل کا یہی مسئلہ تھا نا کہ وہ جو سے گائے کا آیا تھا، سوال پہ سوال سوال پہ، حالانکہ جو انہیں حکم دیا تھا وہ کوئی بھی گائے نہیں آتے، ان کو مشقت میں نہ پڑنا پڑتا، لیکن انہیں پھر مشقت میں وہ پڑے۔ تو اس کے علاوہ بھی آقا علیہ السلام سے لوگ بعض عجیب عجیب باتیں پوچھا کرتے جن میں نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، پوچھتے رہتے تھے۔ ایک دن آقا علیہ السلام کی طبیعت بوجھل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر فرمایا کہ پوچھو مجھ سے جو پوچھتے ہو۔ تو پیچھے بھی ہم لوگ ڈسکس کر چکے ہیں کہ سب صحابہ کرام کے سر انور جھک گئے اور لوگوں نے پوچھنا شروع کیا، اور اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ ہمیں معاف فرما دیجیے، ہم سے غلطی ہوئی، اور ان صحابہ کرام نے فرمایا جنہوں نے یہ کہا بھی نہیں تھا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم اس طرح نہ کرو، اور بے شک تم سے پہلے ایک قوم نے ایسی باتیں پوچھی تھی، آیت نمبر 102 میں آ رہا ہے، اور یہ بنی اسرائیل ہی تھی جس نے بیجا سوال پوچھے۔ پھر آیت نمبر 103 دیکھیں کہ اللہ نے نہ تو بحیرہ کو، نہ صاحبہ کو، نہ وسیلہ کو، نہ حام کو جو ہے مقرر کیا ہے، اور لوگ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں۔ یہ جو تھے ان کے بتوں کے نام تھے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا، انہوں نے خود ساختہ بنائے گئے، ہماری طرف سے ایسی کوئی ان کے اوپر شریعت نہیں آئی ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے اس قرآن کی طرف جسے اللہ نے نازل فرمایا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرو، تو کہتے ہیں کہ ہمیں وہی طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ تو یہ ان کا طریقہ رہا ہے، اور کہ وہ کہتے ہیں کہ بس ہم قرآن اور اس کی طرف نہیں آتے، ہم اپنے باپ دادا کا دین ہی ہمیں پسند ہے، ہم اسی پہ چلیں گے۔ اچھا 106 میں کیا ہے، وصیت کی اللہ تعالیٰ جو ہے بات بتا رہے ہیں کہ ایمان والو جب تم میں سے کوئی مرنے لگے، موت قریب آئے، تو وصیت کر لو، تمہارے درمیان 2 عادل شخص گواہی کے طور پر ہو، اور اگر تم کسی اور ملک میں سفر کر رہے ہو، تمہیں موت آ پہنچے، تو دونوں کو نماز کے بعد روک لو، اور اگر تمہیں شک گزرے کہ دونوں اللہ کی قسم اور وہ دونوں اللہ کی قسمیں کھائیں کہ ہم اس کے عوض کوئی قیمت حاصل نہیں کریں گے، تو اور کچھ گواہی نہیں چھپائیں گے، تو ہم اگر چھپائیں گے گواہی تو ہم گناہ گاروں میں سے ہو جائیں گے۔ اچھا اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایک واقعہ آتا ہے جو ضیاء القرآن میں بھی موجود ہے کہ بدیل نامی ایک مسلمان تھا، 2 عیسائیوں تمیم اور عدی کے ساتھ ملک شام کے سفر پر تجارت کی غرض سے گیا، اور بدیل جب شام پہنچے تو وہاں بس سخت بیمار پڑ گئے اچانک، اور ایسا تھا کہ جیسے بس اب قریبی مرگ ہو گئے۔ انہوں نے اپنے سامان کی ایک فہرست بنائی اور ساتھ میں وہ سامان کے اندر رکھ دی، اپنے دوستوں کو نہیں بتایا کہ میں نے یہ رکھ دی ہے، اور ان کو وصیت کر دی کہ سامان گھر پہنچا دینا۔ ان کا انتقال ہو گیا۔ تمیم اور عدی نے سامان میں ایک چاندی کا نقش و نگار والا پیالہ تھا، وہ ان کو اچھا لگا، انہوں نے رکھ لیا، سامان دے دیا، ان کو پتہ ہی نہیں تھا، گھر والوں نے فہرست دیکھی تو اس میں پیالہ نہیں تھا۔ اب یہ جو بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی، اور آقا علیہ السلام نے عصر کے بعد دونوں کو بلایا، اور دونوں نے قسم بھی اٹھا لی کہ نہیں ہمیں تو کچھ نہیں پتہ اس کے بارے میں۔ اچھا کچھ عرصے بعد وہ پیالہ مکے کے ایک سنار کے پاس ملا، اور اس نے بتایا کہ پیالہ جو ہے نا تمیم اور عدی نے 1000 درہم میں خریدا ہے۔ چنانچہ وہ پھر سے جو ہے مقدمہ بارگاہ رسالت میں پیش ہوا۔ اس آیت کے مطابق استفا بدیل کے وارثوں سے قسم لی گئی کہ پیالہ بدیل کا ہے، اور اس نے فروخت نہیں کیا، بلکہ عدی اور تمیم نے خیانت کی ہے، تو اس لیے ان دونوں کے خلاف فیصلہ ہوا اور ان سے 1000 درہم لے کر بدیل کے وارثوں کو دیا گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا بتا دیا ہے، اور گواہی کا بھی بتا دیا کہ گواہ جو ہے وہ خیانت نہ کرے۔ اچھا اسی لیے بار بار آتا ہے کہ شہید اللہ تعالیٰ نے گواہ بنایا ہے، تو گواہ موجود ہوتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اچھا آئے آپ دیکھیں 108 آیت میں بھی یہ وصیت کے ہی بارے میں ہے، اور 109 آیت میں ہے کہ تمام رسولوں کو جمع فرمائے گا، یوم یجمع اللہ الرسول، رسولوں کو جمع فرمائے گا اور فرمائے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا تھا، جب تمہیں امتوں کی طرف بھیجا گیا تو تمہیں کیا جواب دیا، تو یعنی دعوت دین کا جواب تمہیں کیا دیا گیا تھا، تو وہ حضور الہی میں عرض کریں گے ہمیں کچھ علم نہیں، بے شک تو غیب کی باتوں کا جاننے والا ہے۔ پھر آگے آیت نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرما رہا ہے کہ میرے احسان بات کرو جو میں نے تمہیں پر اور تمہاری والدہ پہ فرمایا، ٹھیک ہے، اور تم جھولے میں بھی اسی طرح بات کرتے تھے جس طرح پختہ عمری میں لوگوں سے بات کرتے تھے، اور میں نے تمہیں تورات انجیل سب کا علم بھی سکھایا، اور پھر ان کے معجزات کا ذکر ہو رہا ہے، جو 9 معجزات ان کو عطا فرمائے گئے، وہ کیا کیا تھے،
کہ ایک تو گہوارے میں اور اس پہ جب وہ یکساں انداز سے گفتگو فرماتے تھے، کتاب و حکمت کی ان کو تعلیم دی، مٹی کے گارے سے پرندے کی شکل بناتے تھے اور پھر تم اس پہ پھونک مارتے تھے میرے حکم سے، پرندہ بن جاتی تھی، پھر مادر ذات اندھوں اور کوڑیوں کو میرے حکم سے اچھا کر دیتے تھے، بیزنی آ رہا ہے نا، میرے حکم سے کرتے تھے، اور جب تم میرے حکم سے مردوں کو زندہ کر کے قبر سے نکال دیتے تھے وہ بھی میرے ہی حکم سے کرتے تھے، جب میں نے بنی اسرائیل کو تمہارے قتل سے روک دیا تھا، جب تم ان کے پاس واضح نشانیاں لے آئے تو، اور وہ کہتے تھے یہ کھلا جادو ہے، تو اللہ تعالیٰ سارے کے سارے اچھے یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جتنے معجزات ہیں، مردوں کو زندہ کرنا اور پرندوں میں روح پھونک دینا، مٹی کے پرندوں میں، اور وہ ہو جاتے تھے زندہ، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے سب کچھ ہوتا ہمارے ہی حکم سے تھا، ٹھیک ہے، کرتے آپ تھے، تو یہ سارے معجزات ہوتے ہی، یعنی کوئی بھی ہو اپنے طور پر نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ کرامتیں بعد میں انبیاء چلے گئے تو اب معجزات کا دروازہ بند ہو گیا، اب کرامتوں کا دروازہ ہے، کرامتیں چلتے ہی ہیں، اولیاء اللہ کی کرامتیں بہت مشہور ہیں، جو بہت مشہور اولیاء اللہ ہیں، تو ان میں سے بھی بادشاہ سے حضرت غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے کہ وہ زندہ کر دیا کرتے تھے، یہ نہیں کہتے تھے میرے حکم سے زندہ ہو جائے، کہتے تھے کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جائے، اور یہ کام وہ کرتے تھے، ان کو معجزات موسوی میں سے بھی، معجزات عیسی میں سے بھی حصے ملے تھے، تو وہ بھی کرامتیں تھیں، اور جو آج بھی لوگوں کے پاس کرامتیں ہوتی ہیں لیکن جن کا ظہور ہو چکا، ان کی بات اس وقت میں کر رہی ہوں۔ آیت نمبر 111 میں آتا ہے کہ حواریوں نے، اچھا حواری کے جو لغوی معنی ہے نا، وہ ہے سفید دباغ رنگ کے، ٹھیک ہے نا، اور یہ حواری بھی شاید بہت زیادہ فیئر رہے ہوں گے، اور دوسرا جو اس کی میننگ ہے وہ یہ ہے کہ بہت مخلص دوست، تو یہ ان کے وہ مخلص جانثاروں میں سے تھے، ٹھیک ہے، تو وہ ان کے حواری تھے، انہوں نے ان کے دل میں جب اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا کہ تم مجھ پر، میرے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاؤ، ایمان دیا، پھر انہوں نے کیا کہا، آیت نمبر 114 میں انہوں نے حواریوں نے کہا کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، کیا تمہارا رب ایسا کر سکتا ہے کہ آسمان سے کھانے کا خوان اتار دے؟ جس پر عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم اللہ سے ڈرو، تم صاحب ایمان ہو، اس کو انہوں نے جواب کیا دیا کہ ہم اپنی تسلی کے لیے، تاکہ تسلی اس سے کیا ہونی تھی کہ دسترخوان آتا تو اس میں کھانے پینے کی چیزیں ہوتی تو ہمیں وہ بھی اچھا لگتا، کھاتے پیتے ہمارا دل مطمئن ہو جائے، تو اور ہم اس خوان کے اترنے پر گواہ ہو جائیں، آیت نمبر 113 میں آ گیا۔ آیت نمبر 114 جو آیت ہے بڑی امپورٹنٹ ہے، کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے پھر عرض کی اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ ربنا انزل علینا، اے ہمارے رب نازل فرما ہمارے اوپر، مائدہ دسترخوان یعنی نعمت نازل فرما دے، من السماء آسمان سے، تکون لنا تاکہ ہو جائے ہمارے لیے، عیدن عید کا دن، ٹھیک ہے، اولنا و آخرنا ہمارے پچھلوں کے لیے بھی، ہمارے آگے آنے والوں کے لیے بھی، وہ آیت من، اور ہمیں ورزقنا وانت خیر الرازقین، اور تو سب سے بہتر رزق عطا فرمانے والا ہے۔ تو یہ جب اللہ تعالیٰ نے یعنی انہوں نے دعا مانگی کہ وہ ہم عید کا دن بنا لیں کیونکہ نعمت اترنی تھی، اچھا نعمت اترنے کا دن جو دسترخوان ہے، کھانے پینے کی چیزیں اتر رہی ہیں، وہ بن جائے عید کا دن، اور عیسائی آج تک اس کو منائیں، اور جب آقا علیہ السلام کی نعمت اتری اور عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منایا جائے تو کہا جاتا ہے یہ تیسری عید کہاں سے آئی، تو یہ تیسری عید یہاں کہاں سے آئی؟ اللہ تعالیٰ نے تو 2 عیدیں بتائی تھیں، انہوں نے اس کو عید کا دن خود سے کیوں بنایا؟ وہ تو نعمت کھانے پینے کی تھی جو اتر رہی تھی، تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعمت نہیں ہے ہمارے لیے؟ انہی کی وجہ سے دنیا بنی، انہی کی وجہ سے ساری کائنات بنی، ٹھیک ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، تو جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات بنا ڈالی، تو ان کے اترنے کا دن، ان کے نازل ہونے کا دن سب سے بڑی عید کا دن نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ نہ ہوتے تو ہمیں عید الفطر بھی نہیں ملتی، عید الاضحیٰ بھی نہیں ملتی، اور دوسرا یہ کہ وہ تیسری عید نہیں ہے، وہ پہلی عید ہو گئی، اور اس کے بعد یہ دونوں عیدیں ہو گئی، پھر جمعے کا دن بھی تو ہم لوگ کی عید کا دن ہے، وہ کیوں عید کا دن ہے؟ اس لیے عید کا دن ہے کہ آدم علیہ السلام اس دن پیدا بھی ہوئے اور اس دن ان کا وصال مبارک بھی ہوا۔ اب آقا علیہ السلام کا بھی یہی ذکر ہے، پیدا بھی اسی دن ہوئے اور وصال کا بھی وہی دن ہے، لیکن اب وہ بعض لوگ 12 وفات مشہور کر دیتے ہیں، حالانکہ انبیاء علیہ السلام اپنی وفات پا جانے کے بعد بھی، ظاہری پردہ فرما جانے کے بعد بھی ہمارے درمیان ہی رہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات بھی جمعے کے دن ہوئی، پیدائش بھی ہوئی، لیکن کوئی وفات نہیں مناتا، عید کا دن مناتا ہے۔ آقا علیہ السلام کی پیدائش اور وفات ایک ہی دن ہوئی تو وفات منا لیتے ہیں۔
تو یہ سوچنے کی باتیں ہیں. قرآن پاک میں سے ہم نے یہی چیزیں دیکھتی ہیں کہ آقا علیہ السلام کی شان کہاں کہاں نظر آ رہی ہے. تو یہ ہمارے لیے سب سے بڑی عید کا دن ہے. اس کو ہمیں ان عیدوں سے بھی زیادہ اونچی عید کے طور پر منانا چاہیے اگر ہم واقعی ان کے امتی ہونے کا کلیم کرتے ہیں. اچھا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 116 دیکھیے کہ جب اللہ فرمائے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائے کہ اے عیسیٰ علیہ السلام کیا تم نے لوگوں سے اب اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے نا، پیغمبروں نے کچھ غلط نہیں کرنا تھا، پیغمبروں نے وہی کرنا تھا جو اللہ تعالیٰ نے بتایا، ورنہ پیغمبر کیوں ہوتے. لیکن یہ ڈائلاگ اللہ تعالیٰ نے اس میں ڈالے ہیں کہ اے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا تم مجھ پر میری ماں کو اللہ کے سوا معبود بنا لو. غور کریں گے تو پاک ہے، میرے لیے یہ روا نہیں کہ میں ایسی بات کروں جس کا مجھے کوئی حق نہیں، اور اگر میں نے یہ بات کہی ہوتی تو یقیناً تو اسے جانتا، تو ہر اس بات کو جانتا جو میرے دل میں ہے، تو ان بات اور میں ان باتوں کو نہیں جانتا جو تیرے علم میں ہے، بے شک تو ہی غیب کی سب باتوں کو جاننے والا ہے. تو اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ میں نے ان کو اس کے سوا کچھ نہیں کہا جس کا تو نے مجھے حکم دیا، اور یہی کہا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے 3 خداؤں کی عبادت کرنے لگے تھے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے آیت ڈالی ہے کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہ آپ نے کہا تھا، اور وہ کہیں گے کہ نہیں میں ایسا کیسے کر سکتا تھا، اور پتہ اللہ تعالیٰ کو بھی تھا. لیکن اور پھر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں. اچھا، یہاں جو آیت نا ایک نمبر 117 میں، یہاں جب توفیتنی آتا ہے نا تو وفات سے ریلیٹڈ ہے. جب تک میں ان کے موجود رہا درمیان میں تو میں نگہبان تھا، اور جب تو نے مجھے وفات، بعض لوگ اس سے وفات ہی کی میننگ دیتے ہیں، وفات دی تو تو نے مجھے اٹھا لیا تو تو ہی نگہبان تھا. اچھا، اب وفات جو ہے نا وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ نیند کو بھی یہی کہا گیا نا موت کی بہن ہے. اچھا، وفات کے آپ کو 3 طرح سے استعمال ہوتا ہے قرآن پاک میں وفات کا لفظ. ایک تو وفات موت کی وفات ہو گئی، وفات موت. ایک وفات نوم یعنی نیند آ گئی تو وفات ہو گئی. تیسری جو ہے وفات رفع ہے، بلندی. آپ کو پتہ ہی ہے کہ اپنی بلندی میں اٹھا لیا، ٹھیک ہے، یعنی موت کے وقت اللہ تعالیٰ نفسوں کو اپنی قبضے میں لے لیتا ہے، وہ ہو گئی. پھر نیند کے وقت اپنے قبضے میں لے لیتا ہے، پھر لوٹاتا ہے. تیسری جو ہے وفات رفع، تو جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں نے تمہیں زمین پر سے اوپر اٹھا لیا، اپنے قبضۂ قدرت میں رکھ لیا. تو یہاں یہ والی میننگ ہے کیونکہ پیچھے آ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو بلندی پر اپنی طرف اٹھا لیا، آسمانوں کی طرف. تو اب ہم کیسے دوسری میننگ لے سکتے ہیں؟ لیکن یہاں پر ہمیں ہمیشہ ترجمے میں کیئرفل رہنا چاہیے اور اچھے لوگوں ہی کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنی چاہیے. پھر آگے آیت نمبر 18 میں کیا فرما رہے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں، اگر بخش دے تو بھی تو ہی بڑا غالب حکمت والا ہے. یعنی تو اگر انہیں عذاب دے یا تو انہیں بخش دے تیری رضا ہے، اور تو ہی بہتر جانتا ہے. اچھا، جب یہ والی آیت آئی نا تو آقا علیہ السلام اس آیت کو تلاوت کر کے زاد و قطار رونے لگے، اور ان کو خیال اپنی امت کا آیا. اب اللہ تعالیٰ کو تو پتہ تھا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیوں رو رہے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا کہ پوچھ کر آؤ کیوں رو رہے ہیں. انہوں نے آ کے بتایا کہ بھئی وہ اپنی امت کے لیے پریشان ہے کہ جسے چاہے اللہ تعالیٰ بخش دے اور جسے چاہے عذاب دے، تو میری امت کے ساتھ کیا ہوگا. تو آقا علیہ السلام کو میسج پہنچاتا ہے اللہ تعالیٰ کہ آپ خوش ہو جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش کر دے گا قیامت کے دن، اور ان سے ایسا معاملہ ہوگا جو آپ کو ناگوار نہیں گزرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ فرمایا. اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا. اچھا، حدیث میں ایک آتا ہے، بلکہ یہ لمبا ہی ہو جائے گا، یہاں تک ہی کافی ہے. اچھا، اب آگے ہم آ جاتے ہیں سورہ انعام میں. اچھا، یہ سورہ انعام نہیں ہے، یہ سورہ انعام ہے. انعام تو وہ ہوتا ہے جو گفٹ ملتا ہے، نعمت ملتی ہے. یہ انعام ہے. انعام جو ہے وہ کیا ہے؟ چوپائے، ٹھیک ہے. تو وہ ڈفرینس ہے. یہ انعام ہے، مکی سورہ ہے. اور مکی میں جو صورتیں نازل ہوئی اس وقت مشرکین کے ساتھ کیونکہ ڈیلنگ ہو رہی تھی اور مسلمان گنتی کے تھے، تو وہاں پر جو صورتیں نازل ہوتی تھی ان کا زیادہ تر جو فوکس ہوتا تھا وہ اللہ کو ایک ماننے کا، قیامت کے دن پر ایمان لانے کا، اور پچھلے رسولوں کا ذکر وہ زیادہ تر ہمیں مکی صورتوں میں ملتا ہے. مدنی صورتوں میں ہمیں زیادہ تر آقا علیہ السلام کی کیونکہ اب وہ ایمان والوں کا ذکر ہوتا ہے نا، وہاں صحابہ کرام زیادہ تھے، پورا ایمان پھیلا، اسٹیٹ بن گئی، تو وہاں زیادہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا آداب ہیں وہ زیادہ ہمیں نظر آتے ہیں. تو سورہ انعام جو ہے
یہ اس میں یہ بھی سورہ انعام اور یہ جو ابھی پیچھے گزری سورہ مائدہ آگے پیچھے ہی نازل ہوئی ہیں ہجرت سے کچھ پہلے. ٹھیک ہے. جب یہ نازل ہوئی ہجرت سے کچھ پہلے تو آپ کو پتہ ہے گمراہی چھائی ہوئی تھی اور تین خداؤں کی پرستش بھی ہو رہی تھی عیسائیوں میں. اور عرب کا حال یہ تھا کہ راستے میں وہی جو ابھی پتھر بھی نظر آتا تھا اس کو نصب کر لیتے تھے، تراش خراش کر کے بت بنا کے کھڑا کر دیتے. اور آقا علیہ السلام نے جب اعلان فرمایا کہ لوگوں یہ جو کچھ بھی ہے آسمان زمین نور اندھیرا سب اللہ کی مخلوق ہے، تو یہ آ رہا ہے نا کہ تم جس نے آسمان اور زمینوں کو پیدا فرمایا، تاریکی اور روشنی کو بنایا، کہ سب اسی نے بنائے، تم کہاں بھٹکے چلے جا رہے ہو. اور وہی ہے جس نے تمہیں گارے سے بنایا، مٹی سے بنایا. تو اللہ تعالیٰ اس تخلیق کو ہمیں بتا رہا ہے کہ اس نے کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں جو ہیں وہ آپ کو زمین اور آسمان میں پھیلی نظر آتی ہیں، سب اللہ تعالیٰ نے ہی بنایا. آیت نمبر 6 دیکھیں. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا جنہیں ہم نے اقتدار دیا تھا دنیا میں. ٹھیک ہے. ان پر بارشیں بھیجیں، ان کے نیچے نہریں بہائیں اور ہم نے اس کے بعد انہیں ہلاک کر دیا. اچھا، اب یہ جو ہے عرب جو تھے مکے کے باشندے تجارت کے لیے جاتے رہتے تھے اور دور دراز کے ملکوں میں بھی جاتے رہتے تھے، اور راستوں میں ان کو ایسی آبادیاں نظر آتی تھیں جو تباہ حال آبادیاں تھیں، کھنڈرات تھے. اور جب انہوں نے تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہا ہے جب یہ گزرتے تو اس پہ غور نہیں کرتے کہ یہاں بستیاں آباد تھیں. آج بھی کوئی شاید پکنک ریزورٹ بنا دیا گیا ہے یا کیا ہے، جہاں قوم سمود کا تھا یا کون سا تھا جو بستی ویران کھنڈر ہے جہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ تیزی سے گزر جاؤ، تو وہاں پہ کانسرٹ بھی ہوا تھا. مطلب کہ اس طرح اب ان جگہوں کو اب ٹورزم میں آ گئی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جہاں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا وہاں ٹھہرو مت، تیزی سے گزر جاؤ. بلکہ اس کنویں تک کا پانی نہیں پیا کہ اس کنویں کا پانی بھی مت پینا جس میں سے جو گناہ ان عذاب والوں نے استعمال کیا تھا اس میں سے مت پینا. تو وہ منع فرمایا تھا. لیکن اس طرح اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہا ہے کہ کیا وہ اس پہ غور و فکر نہیں کرتے کہ اتنی بستیاں اجڑ گئی ہیں تو کیا ہم انہیں بھی نہیں جھاڑ سکتے. اور پھر اس کے بعد یہ بھی بتاتا ہے نا اللہ تعالیٰ کہ ہم نے ان کو خوب نوازا، اس کے بعد پکڑ لیا، کیونکہ وہ کون تھے، وہ گناہوں کے باعث انہیں ہلاک کر دیا. ان کے بعد دوسری امتوں کو پیدا کیا. کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس سے اپنی خواہش سے یہ نہیں کیا کہ ہاں اللہ تعالیٰ چاہتا تھا ان کو برباد کرنا، ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کا مزہ چکھایا. اچھا، اب آگے آپ دیکھیں آیت نمبر 8 دیکھ لیں کہ وہ کفار کیا کہتے تھے کہ ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی فرشتہ کیوں نہ اتارا گیا جسے ہم دیکھ سکتے ہیں. اور تصدیق کر دیتا وہ ان کی، اور اگر ہم فرشتہ اتار دیتے تب بھی تو ان کا کام ہی تمام ہو چکا ہوتا، پھر انہیں مہلت بھی نہ دی جاتی. یعنی اللہ تعالیٰ اگر فرشتوں کو بھی رسول بنا دیتا تو ان کو بظاہر ہمارے جیسا ہی بناتا، ورنہ ایک آدمی ان کو ایبزارب کیسے کر سکتا تھا. فرشتے الگ مخلوق اور وہ الگ. آگے آیت نمبر 9 میں یہی چیز آ رہی ہے کہ اگر ہم رسول کو فرشتہ بناتے تو اسے بھی آدمی ہی کی صورت بناتے، اور ان پر شبہ وہی ہوتا، وہ اس پر بھی ایمان نہ لاتے کیونکہ وہ ایمان لانے والوں میں تھے ہی نہیں. اور آپ سے پہلے رسولوں پر بھی شک کیا جاتا رہا. آیت نمبر 10 مذاق کیا جاتا رہا اور پھر عذاب نے ان کو آ گھیرا جس کے وہ مستحق تھے. آیت نمبر 14 آپ ان سے سوال فرمائے کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے کس کا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر یہ بھی فرما دے اللہ ہی کا ہے، اس نے اپنی ذات پر رحمت نازل فرما لی، ورنہ اور وہ تمہیں روز قیامت جس میں کوئی شک نہیں ضرور جمع فرمائے گا، اور جو ایمان نہیں لائیں گے وہ خسارے میں ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا، کفار جو تھے آقا علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ آپ نعوذ باللہ نادار ہیں، تنگ دست ہیں، اور آپ نے نبوت کا سلسلہ جو چلا رکھا ہے وہ دولت جمع کرنے کے لیے نعوذ باللہ چلا رکھا ہے، اور اس سے ہو یہ رہا ہے کہ فتنہ و فساد پھیل رہا ہے. آپ جتنی دولت چاہیں ہم سے لے لیں، ہم آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیں گے، لیکن آپ نے نئے دین کی پیروی، یہ جو تبلیغ ہے اس کو بند کر دیں، بلکہ اور آپ ہمیں اجازت دے دیں ہم اپنے آباء و اجداد کی بتوں کی پوجا کیا کریں. تو یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ جو شک کر رہے ہیں نا ان کا انجام بڑا بھیانک ہوگا. ٹھیک ہے. یہ تو اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھتے ہیں. آیت نمبر 19 پر آ جاتے ہیں. اچھا، یہ آیت نمبر 14 یہ ہے کہ فرما دیجیے کہ میں کسی دوسرے کو عبادت کے لیے اپنا دوست بنا لوں. اللہ جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والے سب کو کھلاتے اسے کھلایا نہیں جاتا. ٹھیک ہے. تو معبود تو وہ ہوتا ہے جو کسی سے جس کو کوئی جو محتاج نہ ہو، اور جو محتاج ہے تمہارے بت تو ہے ہی محتاج.
تو تم خود ہی بناتے ہو، تراشتے ہو، ان کو کھڑا کرتے ہو. تو میرا اللہ تو وہ ہے جو سب کو کھلاتا ہے. مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں پہلا مسلمان ہو جاؤں. پھر فرما دیجئے کہ میں اس عذاب کے دن سے ڈرتا ہوں. اچھا، آیت نمبر 19 دیکھیں. آپ ان سے یہ دریافت فرمائیے کہ گواہی دینے میں سب سے بڑھ کر کون ہے؟ اللہ اور میرے اور تم. اللہ کے آپ فرما دیجئے کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے. اب کفار مکہ عجیب عجیب قسم کی باتیں کرتے تھے نا. وہ کہتے کہ نبوت کا گواہ پیش کرے آپ. ٹھیک ہے، آپ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ آپ فرما دیجئے کہ بس اللہ ہی کافی ہے ہمارے تمہارے درمیان کہ میں تمہارا جو ہوں رسول ہوں. اور کہنے لگے کہ کفار کے ہم یہود و نصارہ سے بھی آپ کی نبوت کا بارے میں پوچھ چکے ہیں، اور انہوں نے واضح الفاظ میں بتا دیا کہ تم ان پر ایمان نہ لانا، یہ کوئی نبی نہیں ہے. ہم نے آسمانی کتابوں میں دیکھ لیا آپ کی نبوت کا کوئی ذکر نہیں ملتا. تو پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ گواہ کافی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کتابوں میں لکھا ہوا تھا نبی آخری زماں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے. تو پھر اگر وہ اس کو چھپا رہے ہیں تو یہ بہت ہی غلط کر رہے ہیں. آیت نمبر 20 میں پھر وہی چیز ہے جس کا ذکر پیچھے بھی آ چکا ہے کہ یہ جو الہامی کتابیں ہم نے جنہیں لی تھی نا، وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈال دیا. اچھا، ہجرت کی بات جو ہے نا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے پوچھا. یہ بعد میں ہجرت کے بعد جو ہے نا یہ بعد میں ایمان لائے تھے. تو ان سے پوچھا کہ آپ ایمان لے کر آئے ہیں اور آپ اپنا بتائیں کہ کیسے ایمان لائے. تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے لوگوں سے سنا تھا جادوگر ہے، جو جاتا ہے ان کی طرف دیکھتا ہے وہ ان کا ہو جاتا ہے. تو میں بھی ان کے پاس گیا اور ان کا چہرہ مبارک دیکھ کر میں ایمان لے آیا. میں نے کہا کہ نہیں، یہ کسی ایسی شخص کا نہیں ہو سکتا، یہ ضرور پیغمبر برحق ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پھر آپ ہجرت کے بعد ایمان کیوں لائے؟ تو کہنے لگے کہ ہماری کتابوں میں ان کی اتنی نشانیاں تھیں کہ ہم باخدا میں اپنے بیٹوں سے زیادہ ان کو جانتا ہوں جتنی ان کی نشانیاں ہمارے پاس بیان ہوئی ہیں، وہ بہو ان کے اوپر پورے اترتے تھے. تو یہ سارے یہودی علماء کا یہی تھا کہ سب جانتے تھے، پہچانتے تھے، لیکن وہ جھوٹ بول سکتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ظالم اور جھوٹا کہا ہے آیت نمبر 21 میں. اچھا، انہی کو آیت نمبر 25 دیکھیں کہ ان میں سے کچھ وہ ہیں جو آپ کی طرف کان لگائے رہتے ہیں، یعنی وہ صرف تجسس میں آتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن ان کے دلوں پر ہم نے پردے ڈال دیے ہیں اور ان کے لیے ممکن ہی نہیں کہ وہ کچھ سمجھ سکے. کانوں میں ہم نے ان کے ڈانٹ بڑھا گھسا دیے. وہ تمام نشانیوں کو کھلم کھلا دیکھ بھی لینا تو ایمان نہیں لائیں گے. اور جب آپ کے پاس آتے ہیں تو جھگڑا کرتے ہیں. کافر کہتے ہیں یہ پچھلے لوگوں کی کہانی ہے. اچھا، یہ جو ہے اساطیر الاولین جو آتے ہیں یعنی پچھلے لوگوں کی کہانیاں اور کچھ بھی نہیں ہے. نضر نامی ایک آدمی تھا، تو ایران کی سیاحت کر کے آیا. واپسی پہ وہ رستم اور اسفندیار کے جو قصے تھے، ان کے افسانے تھے، ان کی کتابیں بھی ساتھ لایا اور قریش کی مجلسوں میں بیٹھ کے بڑے زور و شور سے ان کی وہ افسانے سنایا کرتا تھا اور لوگ اسے بڑا جہاں دیدہ خیال کرتے تھے، بڑا اونچا شخص ہے. ابو جہل اور ابو سفیان اس کو لے کے آقا علیہ السلام کے پاس لے گئے کہ اور قرآن سننے کی خواہش ظاہر کی. آقا السلام نے پڑھ کر سنا دیا. ابو جہل ابو سفیان نے اس سے پوچھا نظر سے کہ کیسا پایا اس کلام کو. تو وہ کہنے لگا کہ بس یوں ہی ہونٹ ہلاتے رہتے ہیں، نعوذ باللہ، ایسے ہی افسانے جیسے میں تمہیں سناتا ہوں رستم اور اس کی یہ اسفندیار کی، تو ایسے ہی قصے ہیں، پرانے قصے، نعوذ باللہ. تو وہ اپنی جانوں کو ہلاک کر رہے ہیں. اور آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب اس طرح کے لوگ قیامت کے دن دوزخ کے کنارے پہ کھڑے ہوں گے تب آپ ان کا حال دیکھیے گا. اس وقت ان کی خواہش ہوگی، آرزو کریں گے کاش ہم دنیا میں واپس پلٹا دیے جائیں اور اب ہم اپنے رب کی آیتوں کو جھٹلائیں گے نہیں. لیکن اب اس میں کوئی سچائی نہیں کہ اب تو سب حق ظاہر ہو گیا ہے. اس وقت کا جو ہے وہ ایمان تو بیکار ہے. اچھا، آیت نمبر 33 پر آ جاتے ہیں کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم جانتے ہیں کہ آپ کو یہ بات یقیناً رنجیدہ کر رہی ہے جو لوگ کہتے ہیں، بس آپ کو نہیں جھٹلا رہے، یہ ظالم لوگ اللہ کی آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں. یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر جھٹلا رہا ہے وہ ایکچولی اللہ کی آیتوں کو جھٹلا رہا ہے، یا ان کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرتا ہے تو وہ اللہ ہی کی شان میں گستاخی ہوتی ہے. اچھا، ابو جہل نے بھی، یعنی وہ کہتا تو تھا کہ یہ ہے تو سچے ہی، صادق اور امین تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی مشہور تھے. ابو جہل نے ایک دفعہ آقا علیہ السلام سے کہا کہ ہم آپ کو نہیں جھٹلاتے کیونکہ آپ کی صداقت تو مسلمہ ہے ہمارے نزدیک، یہ جو آپ پیغام لائے ہیں نا ہم اسے سچا نہیں مانتے. تو اس طرح کی یہ باتیں کرتے تھے.
اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے آیت نمبر 34 میں کہ آپ سے پہلے بھی کئی رسول جھٹلائے گئے، اور ان ظاہر ہے جب کوئی کسی کو جھٹلائے گا تو اس کو اذیت تو ہوگی، جبکہ وہ سچا بھی ہوگا۔ انہوں نے بھی صبر کیا اور انہیں ہماری مدد آ پہنچی، پھر ہم نے جو تھی ان کے آپ کے پاس یہ ساری خبریں رسولوں کی آ چکی ہیں۔ اور یہ ہمیشہ آیت نمبر 35 دیکھیں، اگر آپ یعنی یہ بلا وجہ کی چیزیں ڈیمانڈز کرتے تھے، ہمیں یہ دیں، ہمیں یہ دیں، اس طرح کے کام کریں اور اس طرح کی چیزیں ہمیں سپلائی کریں تب ہم ایمان لائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 35 میں کہ اگر آپ سے ہو سکے زمین میں کوئی سرنگ یا آسمان میں کوئی سیڑھی تلاش کر لیں اور تب بھی یہ ایمان نہیں لائے گی یہ ساری چیزیں دیکھ کر بھی۔ اچھا، آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان پر ادب کی طرف سے ہر وقت ساتھ رہنے والی کوئی نشانی کیوں نہ اتاری گئی؟ فرما دیجیے اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے لیکن کہ وہ کوئی نشانی اتار دے، لیکن اکثر لوگ اس کی حکمتوں کو نہیں جانتے۔ ٹھیک ہے، تو اس کا کفار فرمائشیں اس طرح کی کرتے تھے کہ یہ صحرا ہے نا، اس میں آپ یعنی اچانک سبزہ اگا دیں، اور یعنی اللہ تعالیٰ کی تو قدرت میں تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو معجزہ کروا بھی سکتا تھا، لیکن وہ مستقل اس طرح کی چیزیں جو ڈیمانڈز آتی تھی کہ وہ ندیاں ہوں، وہاں نہریں بہہ رہی ہوں، یہ سب کچھ ہو، تو یہ مطالبے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم ان کے لیے جو بھی کچھ کر دیں گے نا، یہ ماننے والے تو ہیں نہیں، اور اس میں جو اتنی بڑی بڑی چیزوں کو دیکھ کر ایمان نہیں لائے وہ ان چیزوں کو دیکھ کر کیا ایمان لائیں گے۔ آیت نمبر 43 پر آ جاتے ہیں کہ پھر جب ان تک ہمارا عذاب آ پہنچا، اب یہ انہی کا ذکر چل رہا ہے، کفار کا، مشرکین کا، ان پر جب عذاب آ پہنچا تو انہوں نے عاجزی و زاری کیوں نہ کی، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے تھے، شیطان نے ان کے گناہ آراستہ کر دیے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم آہوزاری کیا کرو، آہوزاری کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم پہ نظر کرم فرمائے گا۔ آیت نمبر 40 دیکھیں کہ آپ ان کافروں سے فرما دیجئے کہ یہ تو بتاؤ اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا تم پر قیامت آ پہنچے تو اللہ کے سوا تم کس کو پکارو گے اگر تم سچے ہو؟ اچھا، اب کرتے یہ تھے مشرکین کو لاجواب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ جو ویسے تو بتوں کو عبادت کرتے تھے، پکارتے تھے، جب ہر طرف سے خطروں میں گھر جاتے تھے نا تو اللہ کو پکارتے تھے کہ اب اللہ ہماری مدد کر دے، اور جب یہ عذاب ٹل جاتا تھا تو پھر واپس یہ اپنے بتوں کی طرف آ جاتے تھے۔ اچھا، اسی طرح جیسے ابھی حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ حیات تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ کفار مکہ آئے تھے، ان کے سردار آئے تھے، یہ قحط پڑ گیا تھا اور قحط اتنا سخت پڑا تھا کہ بس جانور مر رہے تھے، بہت برا حال تھا۔ تو وہ آئے تھے کہ ہم تو اپنے دیوتاؤں کے آگے کہہ کے تھک گئے، اب آپ اپنے بھتیجے سے کہیں وہ اپنے رب سے دعا مانگیں۔ یعنی یہ پتہ تھا کہ ان کا رب ان کی بہت مانتا ہے۔ تو اب آقا علیہ السلام کو، وہ چھوٹے سے تھے، 5-6 سال کے رہے ہوں گے، حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ نے اپنے کاندھوں پر بٹھایا، کعبۃ اللہ پہ گئے، کعبۃ اللہ کے دیوار کے ساتھ ان کا چہرہ مبارک لگا کے انہوں نے اپنا لکھا ہوا قصیدہ لانیہ کے اشعار پڑھے کہ اے سرخ و سفید چہرے والے کے رب، ان کے چہرے کا واسطہ جو یتیموں کا ملجا اور بیواؤں کے ماوا ہیں، ان کا واسطے سے اللہ تعالیٰ بارش فرما دے۔ اور پھر بارش ایسی دھواں دھار ہوئی کہ وہاں پر جل تھل ہو گیا۔ تو یہ مطلب آئے انہی کے پاس نا کہ یہ اپنے رب سے مانگ لیں۔ اب یہ واقعہ کب کا ہے؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان ہی نہیں کیا تھا، اور ابو طالب رضی اللہ عنہ کو اس وقت بھی پتہ تھا کہ یہ نبی برحق ہے، اور انہوں نے ان کی شان میں قصیدہ لکھ دیا تھا۔ ابھی 5-6 سال کا بچہ ہے اور ایک کوئی ان کے لیے لکھ رہا ہے یتیموں کا ملجا اور بیواؤں کا ماوا ہے۔ تو وہ کچھ تھا ان کے اندر ویژن کہ ان کے بارے میں بھی بڑے اختلافات ہوتے ہیں نا، لوگوں کو پرابلمس بہت ہوتی ہیں، اپنی ایمان کی خیر کرنی چاہیے، ان کے ایمان کی فکر میں رہتے ہیں، پر کوئی ایمان والا ہی ایسے اشعار لکھ سکتا تھا۔ قصیدہ لانیہ بڑا لمبا انہوں نے لکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ان کو نہیں، کسی کو نہیں چھوڑتے ہیں، اپنی ایمان کی فکر انسان کو ہونی چاہیے۔ وہ ہستیاں ہیں جن کو کسی نے، کفار نے بھی ٹارگٹ نہیں کیا، کفار نے بھی کبھی یہ نہیں کہا کہ وہ ایمان والے تھے کہ نہیں تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین یا ابو طالب رضی اللہ عنہ، کفار نے نہیں کہا، لیکن آج کا مسلمان قسم لمبی زبان رکھتا ہے، وہ ان کو پکڑتا ہے کہ وہ ایمان والے تھے کہ نہیں تھے۔ اور ابو طالب رضی اللہ عنہ سے تو حدیثیں بھی مروی ہیں 2-3، حالانکہ کافروں سے حدیثیں نہیں لی جا سکتی، اگر وہ مومن نہیں تھے تو ان سے حدیثیں کیوں لی گئی؟ پھر یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔
اچھا، آیت نمبر 48 دیکھیں، ہم پیغمبروں کو نہیں بھیجتے مگر خوشخبری سنانے والے اور ڈر سنانے والے، تو جو شخص ایمان لے آیا اس پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوگا، اور جو جھٹلا دیا جس نے وہ ظاہر ہے کہ عذاب کا مستحق ہوگا۔ آیت نمبر 50، آپ فرما دیجئے، ظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایڈریس کیا جا رہا ہے کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں از خود اس غیب کا علم جانتا ہوں، ٹھیک ہے، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف اسی حکم کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے۔ فرما دیجئے کہ اندھا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں، تو غور نہیں کرتے۔ اب یہاں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس خزانے ہیں اللہ کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ٹائٹل ہے سیدنا قاسم صلی اللہ علیہ وسلم، بانٹنے والا، اور ان کی حدیث کیا ہے کہ نعمت سب رب کی ہے، بانٹنے والا میں ہوں۔ تو فرما رہے ہیں کہ خزانے میرے نہیں ہیں، خزانے اللہ کے ہیں، بانٹنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، میرے پاس، اور نہ ہی میں غیب کا جاننے والا ہوں۔ اللہ عالم الغیب ہے، تمام کا تمام عالم الغیب کی ٹرم اللہ ہی کے لیے یوز ہوتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے غیب کا علم عطا فرمایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ فرما رہے ہیں کہ میں از خود غیب کا علم نہیں جانتا، مجھے میرے رب نے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو کوالٹیز ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں، ان میں سے آپ دیکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں کتنی ریزیمبلنس ہے۔ اب یہ ریزیمبلنس کیوں ہے اور ان میں کیا حکمت ہے؟ کوئی شرک کے فتوے اس پہ نہیں لگاتا کہ اللہ بھی ظاہر و باطن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ظاہر و باطن، رؤوف الرحیم اللہ بھی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رؤوف الرحیم، کوئی نہیں لگاتا نا، یہ ٹائٹل اللہ نے دی ہے۔ فرق کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی کوالٹیز ہیں اس کی اپنی ذاتی ہیں، اس کو کسی نے عطا نہیں کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے ٹائٹلز ہیں، جتنے اللہ تعالیٰ نے خوبیاں عطا کی ہیں، وہ اس نے عطا کی ہیں، ان کی ذاتی نہیں ہے، ان کو گفٹڈ ہے۔ تو یہاں یہی وہ فرمانے کہ میں از خود نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ نے مجھے غیب کا علم دیا ہے، خزانے سب اللہ کے، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور جو میری طرف وحی کی جاتی ہے میں تو تمہیں وہ حکم سناتا ہوں۔ آیت نمبر 52 آپ دیکھیں کہ آپ ان لوگوں کو دور نہ کیجیے جو صبح و شام اپنے رب کی طرف، رب کو صرف اس کی رضا چاہتے ہوئے پکارتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے حساب میں سے آپ پر کوئی چیز نہیں، یعنی کوئی چیز واجب نہیں، اور نہ آپ کے حساب میں سے کوئی ان پر واجب ہے، ٹھیک ہے۔ پھر بھی اگر آپ انہیں لطف و کرم سے دور کر دیں تو آپ حق تلفی کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے جو آپ کے شایان شان نہیں۔ اچھا، اب یہ جو آیت اتری، یہ آپ کو پتہ ہے اصحاب صفہ جو تھے وہ بہت نادار تھے، لیکن ایمانی جذبہ ان کے اندر بہت زیادہ تھا۔ تو حضرت بلال، حضرت یاسر، صہیب رضی اللہ عنہما جیسے اور بہت سارے صحابہ تھے، غریب اور مسکین صحابہ تھے، اور شمع رسالت کے گرد وہ گھومتے رہتے تھے، بس بہت زیادہ جان نثار کیے رہتے تھے، اور کفار کو یہ چیز گوارا نہیں تھی، ان کو بیٹھنا ہی نہیں پسند تھا ان نادار لوگوں کے ساتھ۔ تو وہ ایک دن آقا علیہ السلام کے پاس تشریف لائے، ان سے کہا کہ ہم آپ کے پاس حاضر ہونا چاہتے ہیں، لیکن پہلے آپ ان گنواروں اور ناداروں کا نا یہ ہجوم ہٹا دیجئے تو ہم آپ کے پاس آ جائیں گے۔ تو ابھی آپ کو خیال گزرا ہی تھا کہ یہ آیت آ گئی کہ آپ ان کو اپنے پاس سے نہ اٹھائیں، یہ اس کے باوجود بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ تو آپ کی صحبت میں رہ کے خوشی فیل کرتے ہیں، اور یہ اللہ کی چاہت میں آپ کے پاس بیٹھتے ہیں، ان کو آپ بالکل اپنے پاس سے نہ اٹھائیں۔ آیت نمبر 53 ہے کہ اسی طرح ہم ان میں سے بعض کو بعض کے ذریعے آزماتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ وہ کہیں کہ کیا ہم سے یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا ہے۔ اچھا، بعض کو بعض سے ہم آزماتے ہیں، اب یہ کیا تھا؟ ابتدا میں آپ کو پتہ ہی ایمان لانے والوں میں غریبوں کی ہی تعداد زیادہ تھی، اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ دین جو ہے وہ غریبوں سے شروع ہوا تھا، غریبوں ہی میں رہ جائے گا۔ آج بھی آپ کو کچھ تھوڑا بہت اگر دین زیادہ نظر آتا ہے، غریبوں میں پھر تھوڑا زیادہ ہوتا ہے، جتنا اونچا جاتا ہے، سوائے ان کے جو اخلاص والے ہیں، ایسا نہیں کہ سارے ایک جیسے ہیں۔ تو شروع میں یہ تھا کہ ایمان لانے والوں میں فقیروں غریبوں کی کثرت تھی، اور دولت مند کفار سمجھنے لگے کہ اگر اسلام کی دولت اتنی ہی اونچی ہے تو کیا اس کے لیے صرف یہ نسل انتخاب جو ہے اسلام دینے کا یا دین ایمان نصیب ہونے کا صرف ان بدحالوں کے لیے ہی نعوذ باللہ ہے؟ تو کیا ہم موجود نہیں تھے جبکہ شکل و صورت میں، مال و نسب میں، مال و جاہ میں، ہر لحاظ سے ہم ان سے بہتر ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کون بہتر ہے، ٹھیک ہے، شکر گزار کون ہے، یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اور آیت نمبر 54 میں ایمان والوں کا ذکر کہ جب یہ ایمان والے آپ کے پاس آئے نا
تو آپ فرما دیں تم پر سلام ہو، یعنی آپ ان پر شفقت فرمائیں، سلام بھیجیں، ان پر سلامتی نازل فرمائیں، اور کہ تمہارے رب نے اپنی ذات پر رحمت لازم کر لی ہے، اور جو ان میں سے اگر کوئی نادانی کر بیٹھے تو اور پھر اپنی توبہ بھی کر لے، اصلاح بھی کر لے، تو اللہ تعالیٰ بہت رحم فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 59 پر آ جاتے ہیں، تو پھر آیت نمبر 59 کیا کہتی ہے کہ وہ اور غیب کی کنجیاں کسی پر اسی کے پاس ہے، اللہ کے پاس ہے، اور انہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور وہ ہر اس چیز کو جانتا ہے جو خشکی میں ہو، دریاؤں میں ہو، اور کوئی پتہ نہیں گرتا مگر وہ اسے جانتا ہے۔ اب پیچھے بھی یہ ذکر آ چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا غیب کا علم، عالم الغیب ہے، جس رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے ان میں سے چن لیتا ہے غیب کے علم کے لیے۔ تو یہاں بھی جب یہ آ رہا ہے تو یہاں یہی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے غیب کی ساری کنجیاں، اور وہ ہر کسی پر آشکارا نہیں کرتا۔ پیچھے کی آیت سے ہم اس کو لیں گے کہ وہ اپنی مرضی سے، اپنی رضا سے جس کو چاہتا ہی غیب کا علم عطا فرماتا ہے۔ اور اس کی بات آیت نمبر 61 میں دیکھیں کہ وہی اپنے بندوں پر غالب ہے اور تم پر نگہبان بھیجتا ہے۔ فرشتوں کو نگہ ہمارے پاس بھی کرامن کاتبین ہیں جو ہر چیز ریکارڈ کر رہے ہیں، ہر چیز ریکارڈڈ ہے، ہمارے منہ سے لفظ نکلتے سارے ریکارڈ ہو جاتے ہیں، اور جب تم میں سے کسی کو موت آتی ہے ہمارے بھیجے ہوئے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں، جو فرشتے آتے ہیں روح قبض کر لیتے ہیں، اور وہ اس میں کوئی خطا نہیں کرتے، یعنی فرشتے سارا کچھ ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اب یہاں بھی بہت ساری چیزیں ہیں، ریکارڈنگ کی ضرورت تو نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نیتوں کا حال جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کو تو سب کچھ پتہ ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں یہ ریکارڈ کریں گے اور پھر مجھے آ کے بتائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کو نہیں پتہ، یہ ایک اس نے پروٹوکول بنا دیا کسی طرح سے ہوگا۔ اچھا، آگے آیت نمبر 74، آیت نمبر 74 میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا کیا تم بتوں کو معبود بناتے ہو؟ اچھا، آزر، بہت لوگ اس کو دیکھ کے ظاہری میننگز کو دیکھ کے کہتے ہیں آزر ان کا باپ تھا۔ آزر مشرک تھا، ٹھیک ہے، آزر آتش پرست تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میری جو سلسلہ آ رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر مجھ تک، اس میں کوئی مشرک نہیں تھا، تو آزر کیسے فٹ ہو سکتا ہے؟ یہاں ہمیں حدیثوں سے بھی دیکھنا پڑے گا۔ اچھا، ایک حدیث ہے، حدیث پہ پورا چچا تھا، یہ حدیث شریف ہے کہ ابو بشر ہارون بن حاتم بیان کرتے ہیں کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب لکھوایا گیا، جو یہ ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصا بن کلاب بن مرا بن نوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن مالک بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن عدو بن اشہب بن صالح بن صالح بن ہمسیح بن نبت بن قیزار بن اسماعیل بن ابراہیم بن طارق، اور پھر سون حضرت شیس اور آدم علیہ السلام تک پہنچتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ حدیث شریف میں موجود ہے کہ آزر ان کا فادر نہیں تھا، آزر مشرک تھا، اور یہ حدیثوں سے ہمیں ثابت ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی حدیثیں ہیں کہ میرے آباء و اجداد میں کوئی اس میں نہیں گزرا، بت پرستی میں نہیں تھا، مشرک نہیں تھا، کوئی غلط کاموں میں نہیں تھا۔ اور پھر جب ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کو تعمیر کرتے ہوئے دعا مانگی تھی تو کیا مانگی تھی؟ میری اولاد میں سے ایک گروہ کو تو صراط مستقیم پر رکھنا، یہ اسی صراط مستقیم پہ تھے۔ تو طارق ان کے فادر تھے، اور عربs میں یہ دستور رہا ہے کہ وہ فادر یعنی چچا اور تایا کو بھی باپ ہی کہہ کے بلاتے ہیں، ابھی ہی کہتے ہیں، ابھی، ٹھیک ہے۔ اور اس پہ ایک حدیث بھی ہے مزید، لیکن بہت لمبا ہو رہا ہے اس لیے میں تھوڑا سا اس کو شارٹ کر رہی ہوں۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو آتا ہے آیت نمبر 76 میں کہ جب انہوں نے ستارے کو دیکھا تو کہا کہ کیا یہ ہمارا رب ہے، لیکن پھر کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے، غروب ہو گیا، اور پھر وہ سورج کو دیکھتے ہیں اور سورج کے لیے چاند کو دیکھتے ہیں اور چاند کو بھی یہی کہتے ہیں۔ بعض لوگ اس میں گمراہی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ انہیں تو پتہ نہیں تھا، اسی لیے، ورنہ وہ کہتے کیوں، شک میں پڑ گئے۔ انبیاء ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توحید کا درس لے کر آئے،
وہ اس قوم میں یہ چیزوں کو معبود بنایا جاتا تھا تو وہ ازراہ یعنی اس طرح سے کہہ رہے تھے تاکہ اپنی قوم کو یہ کہہ سکیں کہ دیکھو تم ان کو معبود جانتی، یہ کیسے ہو سکتا ہے، میرا رب وہ نہیں ہے جو غروب ہو جائے۔ تو پھر جب سورج کو چمکتے دیکھا پھر انہوں نے یہی فرمایا، اور پھر ان کے ساتھ یہ سارا کا سارا جو ہے ان کا ڈائلاگ آ رہے ہیں، ان کی قوم بحث کرنے لگی اور انہوں نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے۔ آیت نمبر 83 دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے ہم نے جس کی چاہے درجات بلند کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے درجات بلند کیے ہوئے تھے، ان کو بادشاہت سلطنت عطا فرمائی تھی، ان کو خلیل بنایا تھا، تو کیا ان کو شک ہونا تھا کہ یہ میرا رب ہو سکتا ہے کہ نہیں، یا یہ میرا رب ہو سکتا ہے یا نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے تمام بہت سارے انبیاء کا ذکر کر رہا ہے کہ ہم نے سارے انبیاء کے نام آ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو سب یہ ہدایت والے تھے، اور ان کو بعض میں سے بعض کو ہم نے فضیلت عطا فرمائی۔ آیت نمبر 90 ہے کہ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آ رہے ہیں، آپ اس کے بالکل اینڈ میں آئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، یہ تو صرف جہان والوں کی نصیحت ہے، اور تمام انبیاء اپنے اپنے لوگوں سے یہ کہتے ہیں میں تم سے اجرت نہیں مانگتا، مطلب یہ ہے کہ میں کسی دولت اکٹھے کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں تو صرف اللہ کا پیغام تم تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں۔ اور 91 میں کیا ہے کہ جب اللہ کی یعنی انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی یہودیوں نے، جیسی کہ انہیں قدر کرنی چاہیے تھی، کہ اور وہ کہتے تھے کہ کسی آدمی پر اللہ تعالیٰ نے ایسی چیز اتاری ہی نہیں، اور وہ کتاب تو اللہ تعالیٰ فرماتے وہ کتاب جو تھی جو موسیٰ علیہ السلام پر اتاری تھی وہ بھی تو ہم نے ہی اتاری تھی، تو تم اس کتاب پہ کیوں اختلاف کر رہے ہو، وہ بھی تو ہم نے ہی اتاری تھی۔ اچھا، اس کے بعد آگے ہم آتے ہیں آیت نمبر 97 پہ کہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستاروں کو بنایا تاکہ تم ان کے ذریعے بیابانوں دریاؤں کی تاریکیوں میں راستہ پا سکو۔ اب ستارے جب ذکر آتا ہے تو ہمیشہ وہ حدیث یاد آتی ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ٹھیک ہے، جس نے ان کو یعنی فلاح دینے والے، اور میرے اہل بیت اطہار جو ہیں وہ طوفان نوح میں جو کشتی تھی، کشتی نوح کی مانند، جو اس میں سوار ہو گیا وہ فلاح پا گیا، جو نیچے رہ گیا غرق ہو گیا۔ اب کشتی اور ستارے، ٹھیک ہے، کشتی میں آپ بیٹھ گئے، ستاروں سے لوگ آج بھی کشتی والے جو ہیں چال دیکھتے ہیں، اور صحابہ کرام جو ہیں ہمارے تمام اہل بیت اطہار وہ صحابہ کرام بھی ہیں، اور لیکن تمام صحابہ جو ہیں وہ اہل بیت نہیں ہیں، تو اہل بیت تو ستارے بھی ہیں اور وہ کشتی نوح بھی ہے، اور صحابہ کرام کو ستاروں کا بتایا، تو ستارے ہمیں ہدایت دیتے ہیں، ہمیں راستہ بتاتے ہیں، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے وہ جو حدیث شریف ہے وہ اسی لیے ہے کہ وہ ہمیں کیا دیتے ہیں، ہدایت دیتے ہیں، مطلب ان کو تھام لیں گے تو ہمیں ہدایت ملے گی۔ اس کے آگے اللہ تعالیٰ اپنی انسان کی تخلیق کے بارے میں بتاتا ہے اور اپنی کائنات کی تخلیق کے بارے میں بتاتا ہے۔ آیت نمبر 108 پہ آ جاتے ہیں کہ اے مسلمانوں تم جھوٹے معبودوں کو گالی مت دو، کیونکہ تم ان کے جھوٹے معبودوں کو گالی دو گے تو کیا ہوگا، وہ نادانی میں تمہارے برحق جو اللہ ہے اس کو برا بھلا کہنے لگیں گے، اور وہ پھر بہت بڑا ظلم ہو جائے گا۔ اچھا، اب 8واں سپارہ ہے وَلَوْ أَنَّنَا، اور سورہ انعام ہی کی کنٹینیوشن ہے، اور اس میں ابھی پیچھے کیونکہ چل رہا تھا کہ وہ اس طرح کی ڈیمانڈز کرتے تھے کہ ایسی ہمارے پاس فرشتے اتاریں اور یہ اتاریں، تو آیت نمبر 111 جو ہے اس پارے کی جو پہلی آیت ہے اس میں بھی یہی آتا ہے کہ اگر ہم ان کی طرف فرشتے اتار دیتے اور مردے ان سے باتیں کرنے لگتے اور ہم ہر چیز ان کے سامنے گروہ در گروہ جمع کر دیتے تب بھی ایمان نہ لاتے، ٹھیک ہے، وہ جاہل ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو کہتے کہ وہ جاہل ہیں، وہ ایمان ہی نہیں لا سکتے تھے، اس لیے ان کو آپ چھوڑ ہی دیں۔ اچھا، آیت نمبر 113 میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو شیطانوں کے کہنے میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ان لوگوں کے دل جو ہیں اس فریب کی طرف مائل ہو جائیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، وہ شیطان کی راہوں کو پھر پسند کرنے لگتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 114 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرما دیجئے کیا میں اللہ کے سوا کسی اور حاکم کو تلاش کروں، حالانکہ وہی ہے جس نے تمہاری طرف کتاب نازل فرمائی ہے،
ٹھیک ہے، وہ لوگ مستقل یہی کہتے تھے کہ نہیں ایسی کوئی کتاب نہیں اتری اور ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور یہ برحق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی فرما رہے کہ آپ فرما دیجئے کہ یہ برحق تمہاری کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، پس آپ ان اہل کتاب کی نسبت شک کرنے والوں میں سے نہ ہو. یہ وہی نازل ہونے کا یہ جو قرآن وحی کے طور پر نازل ہو رہا ہے، یہ اس کو نہیں جانتے. آیت نمبر 119 پر آ جاتے، آیت نمبر بلکہ آپ اگر دیکھیں 118 کہ سو تم اس ذبیحے سے کھایا کرو جس پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لے لیا گیا ہو، اگر تم اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو. پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم 119 میں دیکھیں تم اس ذبیحے سے نہیں کھاتے جس پر اللہ کا نام لے لیا گیا، ٹھیک ہے، اور تم حرام ٹھہراتے ہو، حالانکہ اس نے حرام چیزیں تفصیلاً بیان فرما دی ہیں. اور اس کے بعد یعنی حرام چیزوں کی طرف وہی شخص جا سکتا ہے جو انتہائی مجبوری کے عالم میں صرف اتنا ہی لے جتنا اس کو ضرورت ہے زندگی بچانے کے لیے. اب بار بار یہ آ رہا ہے کہ جو حلال چیزیں، اب جو مسلمان ان چیزوں سے وہی چیز ڈسکشن آ جاتا ہے کہ جو ایصال ثواب کے لیے چیزیں ہوتی ہیں لوگ ان کو حرام کہہ کے ڈسٹ بن تک میں ڈال دیتے ہیں. حالانکہ اگر فاتحہ بھی دی جا رہی ہوتی ہے تو اس میں اگر طریقہ فاتحہ ہی کوئی پڑھ لے تو اس کو سمجھ آ جائے گا کہ وہ کیا ہے. اس میں اللہ کی یعنی جس شخص کے لیے ہم ایصال ثواب کر رہے ہیں، ہم اللہ کی جگہ اس کا نام نہیں ڈالتے، ہم اس کو ایصال ثواب پہنچاتے ہیں، تو کھانا کیسے حرام ہو گیا. اگر ہم ذبح کر رہے ہیں کسی کے نام پر تو ہم اس کا نام ذبح کرتے وقت نہیں پڑھ رہے ہیں، اللہ کے نام پہ قربانی کر رہے ہیں، ایصال ثواب اسے پہنچا رہے ہیں. تو اس کو اگر کوئی حرام قرار دے دیتا ہے تو آپ دیکھیں نا یہ آیت کیا کہتی ہے. جو آیت آ گئی ہے وہ ہمارے پاس قیامت تک کے معاملات کے لیے آ گئی ہے، تو اس میں سے سوچنا چاہیے، اور اگر کوئی شک ڈالتا ہے تو اس کو چیک کرنا چاہیے کہ آیا کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے کیا ایسا ہی ہے. طریقے تو بہت سارے پنصوروں میں کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، تو ان کو دیکھنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ وہ کہیں اس نادانی میں خود تو گناہ گار نہیں ہو رہے. ایک کلمہ گو کیسے ایسا کام کر سکتا ہے کہ وہ شرک والا کھانا اور حرام کھانا اچھا آپ کھلا دیں اور خود بھی کھائیں بہت شوق سے. اچھا آگے 120 آیت میں ہے تم ظاہری اور باطنی گناہ چھوڑ دو، بے شک جو لوگ گناہ کما رہے ہیں عنقریب انہیں سزا دی جائے گی، اور تم اس گوشت میں سے مت کھایا کرو. آیت نمبر 121 پہ آ رہا ہے جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا، ٹھیک ہے، بے شک وہ گناہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو کلیئر کر دیا کہ جو اللہ کے نام پر نہیں کاٹا گیا ہے، ذبح کیا گیا ہے، وہ جو ہے وہ بے شک حرام ہے، اس میں سے تمہیں کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو کلمہ پڑھتا ہے کیا وہ ایسا کام کر سکتا ہے؟ اچھا اب آگے آپ دیکھیں آیت نمبر 122 آ گئی ہے. بھلا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کیا، ہم نے اس کے لیے نور پیدا فرما دیا، اس کے ذریعے لوگوں میں چلتا ہے. اس شخص کی مانند ہو سکتا ہے جس کا حال یہ ہو کہ اندھیروں میں گھرا پڑا ہے اور اس سے نکل ہی نہیں سکتا. اچھا اب یہ مردہ کس کو کہا گیا ہے جس کو ہم نے زندہ کر دیا؟ مطلب وہ پہلے ایمان والا نہیں تھا، کفر میں تھا، ہم نے اس کو نور عطا فرما دیا ایمان کا، اب وہ زندہ ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے کافر کو اندھا بہرا مردہ بھی قرار دے دیا ہے، ٹھیک ہے، ایمان سے محروم کو. اور علم کے بغیر جو زندگی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ یہ سمجھو مردوں والی زندگی ہے. تو وہ دو شخص برابر نہیں ہو سکتے. اچھا اب یہ حدیث شریف کہتی ہے کہ جب آقا علیہ السلام نے اسلام جب پھیلایا تو آقا علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اللہ دو عمر میں سے ایک عطا فرما دے، عمر بن خطاب اور عمر ابن حشام جو ابو جہل کا نام تھا. دونوں کی اس وقت تک تو وہ مردوں میں آتے تھے نا، اس آیت کی وجہ سے ایمان نہیں لائے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو چوز کیا، اور وہ پہلے ان کی حالت مردوں والی تھی اور پھر فاروق اعظم بن گئے، یعنی حق اور باطل میں سب سے بڑے فرق کرنے والے. اور ابو جہل کا کیا ہوا؟ پہلے وہ عمر بن حشام تھا، بعد میں اس کا نام ابو جہل پڑ گیا، جاہلوں کا باپ. وہ جو تھا وہ الگ، کیونکہ اس کا ایمان وہ حاصل نہیں کر سکا، جب ایمان نہیں اس کو مل سکا تو وہ پھر مردوں والا ہو گیا. آیت نمبر 123 دیکھیں کہ ہم نے ہر بستی میں وہاں کے اکابر کو جرائم کا سرغمہ بنا دیا. یہ آج بھی آپ دیکھتے ہیں تو جو اکابر ہیں، اپنے اپنے علاقوں کے رئیس ہیں، وڈیرے ہیں، ٹھیکیدار ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ جرائم کی سرغنہ ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ وہ اس بستی میں مکاریاں کریں اور وہ اپنے جانوں کے سوا کسی کو فریب نہیں دیتے. اور یہ پہلے بھی یہی تھا اور آج بھی یہ چیز اسی طرح سے ہے.
آیت نمبر 124، جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہمیں بھی ویسی نشانی دی جائے جیسے رسولوں کو دی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اسے کس سے اپنی رسالت کا محل کسے بنانا ہے، عنقریب مجرموں کو اللہ کی حضور ذلت و رسوائی ہوگی۔ اچھا، اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو ولید بن مغیرہ جو تھا نا وہ بڑا شان و شوکت والا تھا، اس نے کہا کہ میں رتبے میں بھی بڑا ہوں، میں تو بڑا اونچے مالدار ہوں، اور اتنا میں زیادہ حقدار ہوں کہ مجھے رسالت ملتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہی بھی مجھ پر نازل ہوتی، تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ وہ کسے رسول بنائے، پس اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے آیت نمبر 125 میں اسے شرح صدر عطا فرما دیتا ہے۔ شرح صدر کیا ہے؟ شرح صدر آقا اسلام سے کس نے پوچھا شرح صدر کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا انسان آخرت کی طرف مائل ہو جاتا ہے، دنیا سب سے اس کا دل بے رغبت ہو جاتا ہے، موت سے پہلے موت کی تیاری کر لیتا ہے، اور حضرت عمر اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں، اس میں آتا ہے نا ایک ورڈ آ رہا ہے حرجہ، اس آیت نمبر 125 میں، اس کے میننگ ہے تنگی کے۔ حضرت عمر اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں نے بنی کنانہ کی ایک شخص سے حرجہ کی میننگ پوچھی، اس نے بتایا ہمارے یہاں اس درخت کو کہتے ہیں جو گھنے درختوں کے جھنڈ میں ہوتا ہے اور جہاں کوئی چیز پہنچ ہی نہیں سکتی، اس کو مطلب تنگی کو اس کو کہتے ہیں حرجہ۔ اور شرح صدر یعنی انسان اللہ تعالیٰ سینہ کھول دیتا ہے اسلام کے لیے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ رب اشرح لی صدری، کہ میرا سینہ کھول دے، اور آقا علیہ السلام کو بن کہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے جس کا سینہ کھول دے اور اس کو دین کا علم عطا فرما دیتا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا پیارا قصہ ہے، ہو سکتا ہے آپ نے سنا ہوا بھی ہو۔ مولانا روم ایک نارمل سے مولوی ہی تھے نا، جیسے مولوی ہوتے ہیں، یہ صحیح یہ غلط وہ والا، تو وہ اپنے اور بہت دور دور سے آتے تھے اسٹوڈنٹس، ان کے وہاں پر درگاہ میں ہوتے تھے، اور ان کو وہ ایران کے وہ عالم دین تھے، بڑے ممالک سے سینکڑوں اسٹوڈنٹس آتے تھے۔ ایک دن حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ وہ وہاں پر آ گئے اور وہ دیکھنے لگے، پوچھنے لگے یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم وہ کر رہے ہیں جو آپ نہیں جانتے۔ اچھا، یہ جو شمس تبریز جو ملتان میں مشہور ہیں، یہ والے شمس تبریز نہیں ہیں، ان کا نام کچھ اور ہے۔ شمس تبریز تو تبریز کے ایران کے رہنے والی ہیں، وہیں پر ہے ان کا مزار مبارک۔ اچھا، وہ نہ ان کا لباس بھی ایسے ہی سا تھا، تو وہ چپ ہو گئے۔ اب بیچ میں بریک آئی اور انہوں نے کیا کیا مولانا شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ انہوں نے ساری کتابیں اٹھا کے دریا میں ڈال دی۔ اس وقت کی کتابیں ہینڈ ریٹن ہوتی تھی، روشنائی ساری ظاہر پھیل کے ختم ہو جانی تھی، اور اسٹوڈنٹ سے جا کے انہوں نے بتایا، وہ آئے بڑی جلال میں کہ یہ آپ نے کیا کیا، تو کہنے یہ چاہیے نکال دو، وہ نکالی، پانی سے نکال رہے ہیں اور وہ جھاڑتے جا رہے ہیں تو مٹی نکل رہی ہے، کہنے یہ کیا ہے یہ چیز؟ انہوں نے فرمایا، ان کا یہ وہ ہے جو آپ نہیں جانتے۔ وہ انہوں نے اپنا سارا علم چھوڑ دیا، درگاہ چھوڑ دی، وہ ان کے پیچھے پیچھے چل پڑے اور ان سے شرح صدر حاصل کیا۔ اور ہمارے جو علامہ اقبال ہیں وہ بھی جو ہے شرح صدر ان کو یعنی وہ بھی مولانا روم کی وہ بھی بہت تعریف فرماتے ہیں، اور ہمارے بہت اونچے ان کی شاعری کتنی مشہور ہے، مولانا وہ مسنوی مولانا روم کتنی مشہور ہے، کتنی حکمتیں ہیں اس کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے شرح صدر عطا فرما دیتا ہے۔ آیت نمبر 129 پر آتے ہیں کہ اسی طرح ہم ظالموں میں سے بعض کو بعض پر مسلط کر دیتے ہیں ان اعمال کے باعث جو کمایا کرتے تھے، یعنی کوئی بھی جو برائی آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ ان اعمال کے سبب ہی بھیجتا ہے۔ حضرت عباس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے خوش ہوتا ہے نا تو اس کے اوپر نیک آدمیوں کو ان کا حاکم بنا دیتا ہے، اور جب کسی قوم پر ناراض ہوتا ہے تو برے لوگوں کو ان کا حاکم بنا دیتا ہے۔ اب ہم خود اپنے لیے فیصلہ دے سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہے یا ناراض ہے۔ حدیث کہتی ہے کہ جو ظلم کی اعانت کرے، ہیلپ کرے، اللہ اسی ظالم کو اس پر مسلط کر دے گا، ٹھیک ہے۔ تو جو ظلم کی مدد کر رہے ہیں وہ ظالم ہی کہلاتے ہیں اور وہ ان کا حصہ ہی ہوتے ہیں۔ اچھا، آیت نمبر 130 میں آتا ہے کہ اے گروہ جن اور انسان، کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول نہیں آئے تھے جو میری آیتیں بیان کرتے تھے اور تمہاری اس دن کی پیشی سے تمہیں ڈراتے تھے، اور وہ کہیں گے ہم اپنی جانوں کے خلاف گواہی دیتے ہیں۔ انہیں دنیا کی زندگی میں دھوکے میں ڈال دیا تھا، وہ اپنی جانوں کے خلاف اس بات کی گواہی دیں گے کہ وہ دنیا میں انکاری تھے، کفر کرتے تھے۔
اور یہ بھی مشرکین یعنی کفار اور مشرکین کے لیے ہی ہے کہ جب وہ دیکھیں گے قیامت کا دن تو ہزاروں سال پہ محیط ہوگا کہ وہ دیکھیں گے مومنوں کو اتنی نام و اکرام مل رہے ہیں تو وہ اپنے کفر اور شرک سے منکر ہو جائیں گے. آیت نمبر 136. انہوں نے اللہ کے لیے انہی چیزوں میں سے ایک حصہ مقرر کر لیا ہے جنہیں اس نے کھیتی اور مویشیوں میں سے پیدا فرمایا اور اپنے گمان سے کہتے ہیں کہ یہ حصہ اللہ کے لیے ہے اور یہ ہمارے شریکوں کے لیے ہے. پھر جو حصہ ان کے شریکوں کے لیے ہے سو وہ تو اللہ تک نہیں پہنچتا جو اللہ کے لیے وہ ان کے شریکوں تک پہنچ جاتا ہے. اچھا یہ جو تھے نا کفار اور مشرکین ان کی ایک ہی حماقت اور تھی کہ وہ اب یہ کھیت ہیں مال مویشی سب اللہ تعالیٰ نے ہی دیے ہیں اسی کی امانت ہے لیکن ان میں سے کچھ حصہ اللہ کے لیے الگ کر دیتے تھے اور باقی جو تھا نا اپنے شریکوں یعنی اپنے بتوں کے لیے الگ کر دیتے تھے. جو اللہ کے لیے الگ کرتے تھے وہ خرچ کرتے تھے غریبوں پر مسکینوں پر مہمانوں پر اور جو بتوں کے نام کے حصے نکالتے تھے وہ بتوں کے پجاریوں پر خرچ کرتے تھے. اچھا اب اگر جو اللہ کے لیے حصہ رکھا ہوتا تھا اگر وہ زیادہ ہو جاتا تھا نا اور زیادہ پھلتا پھولتا تھا یا جانور موٹا تازہ ہوتا تھا تو وہ والا اللہ کو کی راہ میں نہیں دیتے تھے بلکہ وہ اپنے بتوں کے نام کر دیتے تھے. لیکن اگر بتوں والا حصہ پھلتا پھولتا تھا تو وہ اللہ کے نام کبھی نہیں کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ یہ جو ہے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں حالانکہ سب کچھ ہمارا ہی بنایا ہوا ہے. پھر اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے آیت نمبر 137 میں ان کے شریکوں نے اپنی اولاد کو مار ڈالنا خوشنما کر دیا. تو اولاد کو مار ڈالتے تھے یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ عرب قبائل جو تھے وہ اپنے بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے. آج بھی وہ والا قبرستان وہاں پر موجود ہے مکہ مکرمہ میں. بہت ساری اس لحاظ سے وہ ہیں کہ صحابہ کرام میں سے بعض ایسے تھے کہتے کہ ہمیں اب رونا آتا ہے کہ ہم نے یہ کیا کیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آبیدہ ہو گئے ان کی یہ قصے سن کے. آیت نمبر 140. واقعی ایسے لوگ برباد ہو گئے جنہوں نے اپنی اولاد کو بغیر علم کے بے وقوفی سے قتل کر ڈالا اور جو اللہ نے انہیں بخشی تھی اللہ پر بہتان باندھتے ہوئے حرام کر ڈالا. بے شک وہ گمراہ ہو گئے ہدایت یافتہ نہ ہو سکے. اچھا جو بعد میں ایمان لیا ہے وہ تو اس پہ بہت افسردہ ہوتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ مجھے یعنی ہمیں خوف آتا ہے کہ کہیں اس بات پہ ہماری ابھی بھی گرفت نہ ہو جائے. تو اس بات پہ وہ ابھی بھی ڈرتے تھے. اور یہ آپ دیکھیں تو جیسے یہ خواتین کے مارچز نکلے کہ بھئی ہم یہ نہیں کریں گے وہ نہیں کریں گے یہ نہیں وہ نہیں اسلام کے اگینسٹ ایک چیزیں انہوں نے نکالی جبکہ انہی کے اوپر سب سے زیادہ عقل اسلام کا احسان ہے. زندہ درگور کر دیا جاتا تھا لیکن وہ اب نکل کے کھڑی ہوئی تو سینہ تان کے باہر نعرے لگاتی ہوئی نکل رہی ہیں. چلے نیک کام کے لیے نکلے ہوں تو الگ بات ہے. آپ کس کام کے لیے نکل رہے ہیں کہ آپ پوری امت کی خواتین کو بھڑکا رہے ہیں اور گمراہ کر رہے ہیں. تو وہ اس طرح سے حالانکہ ان کو زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے تھا کہ آپ علیہ السلام نے ان کے لیے کتنی عزت والی جگہ عطا فرما دی. آیت نمبر 151 پہ آ جاتے ہیں. آیت نمبر 151 میں ہے کہ فرما دیجئے آؤ میں تمہیں وہ چیزیں پڑھ کر سنا دوں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کی ہیں. ایک تو یہ کہ تم کسی کو شریک نہ ٹھہرانا, پھر ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یہ 9 نصیحتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. اپنی مفلسی کے باعث اپنی اولاد کو قتل مت کرو. ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ہم انہیں بھی رزق دیں گے. بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی نہ جاؤ چاہے وہ ظاہر ہو یا پوشیدہ. اور اس جان کو قتل نہ کرو جسے اللہ تعالیٰ نے قتل کرنا حرام کیا ہوا. یعنی اگر کوئی شریعت اجازت دیتی ہے اب کسی نے قتل کیا ہے اس کا بدلہ قتل ہے یا قانون کے مطابق جو قتل بنتے وہ الگ ہے. ٹھیک ہے. پھر یتیم کے مال کے قریب بھی مت جانا مگر ایسے طریقے سے جو احسن ہو اور ان کے حوالے کر دو ان کی چیزیں جب وہ جوانی کو پہنچے. اپنے ترازو جو ہے انصاف کے ساتھ پورے کیا کرو اور ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے. اور جب تم کچھ کہو تو عدل کرو چاہے وہ تمہارا قرابت دار ہی کیوں نہ ہو اور اللہ کے عہد کو پورا کیا کرو. اور ان باتوں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ ضرور کیا کرو. اور یہی کہ میری شریعت جو ہے یہی سیدھا راستہ ہے اور کسی چیز کی پیروی تم مت کرنا. آج کل یہی سارے پوائنٹ اگر ہم اپنی ملک کو دیکھا جائے
شاید کچھ بھی فالو نہیں کرتے مسلمان، بالکل اور اسی لیے اس بربادی میں بالکل مبتلا ٹریک ہیں۔ سے ہٹ چکے ہیں، اسی وجہ سے تباہی کہتے اور ہیں اللہ سے بربادی۔ بد اخلاقی کی ہم نے جس کو وہ بتائیں۔ بالکل، تو اسی لیے ہم لوگ کے اوپر زیادہ محتاجی مسلط ہوئی ہوئی ہے، ہم لوگ کے اوپر فقر مسلط ہوا ہوا ہے، اور ایسے اور حکمران سب سے زیادہ بدنام زمانہ حکمران ہم لوگ کے اوپر مسلط ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے غیب سے مدد آئے۔ اچھا، آگے ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 160۔ جو کوئی ایک نیکی لائے گا، اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیں، ایک نیکی لائے گا اس کے لیے ہم اس جیسی 10 نیکیاں دیں گے، اور جو کوئی ایک گناہ لائے گا تو اس کو اس جیسی ایک گناہ کی سوا سزا نہیں دی جائے گی۔ یہ کتنا بڑا کرم ہے کہ نیکیوں کا بدلہ تو دگنا چگنا کر کے 70 گنا 700 گنا کر کے دیا جائے گا، اور گناہ اتنا ہی ہے جتنا کہ کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے بچائے رکھے، اس کی بھی سزا نہ ملے تو بہتر ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی معاف فرما دیں۔ آیت نمبر 165 ہے کہ وہی ہے جس نے تم کو زمین میں نائب بنایا اور تم میں سے بعض کو بعض پر درجات میں بلند کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے جو اس نے تمہیں عطا کیا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بے شک آپ کا رب جلد سزا دینے والا ہے، بے شک وہ بڑا بخشنے والا بھی ہے۔ بار بار یہ چیز آتی ہے کہ ہم نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے۔ آپ گھر میں بھی دیکھ لیں، ماں باپ کا درجہ الگ ہے، پھر بڑے بہن بھائیوں کا درجہ الگ ہے، چھوٹوں کا الگ ہے، تو وہ ہر جگہ یہ چیز اپلائی ہوتی ہے، اوپر سے لے کر نیچے تک سب کا درجہ ایک نہیں ہوتا۔ سورہ آراف مکی سورہ ہے، اور آراف جو ہے فصیل کو کہتے ہیں، آراف عرف کا بھی پلورل ہے ایک طرح سے۔ یہ آگے جب آئے گا تو اس کو ایکسپلین ہم لوگ زیادہ اچھی طرح سے کریں گے، لیکن بلندی پہ فصیل کے لیے جو ہے نا یہ آیا ہائٹ کے لیے آراف۔ اور سورہ آراف سورہ انعام کا زمانہ نزول قریب ہے، اس میں بہت سارے انبیاء کا پھر ذکر آتا ہے، ذکر تقریباً ایک ہی جیسا آتا ہے، سارے ڈائلاگز ایک جیسے ہیں، اس کا کانٹینٹ ایک جیسا ہے، بس ان کے وہ ڈفرینٹ ہے، نام ڈفرینٹ ہے، کیونکہ سب کو جھٹلایا گیا اور سب کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ آگے اینڈ میں آ جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پر آیت نمبر 2 ہے، فرما رہا ہے کہ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے آپ کے سینہ انور میں اس سے کوئی تنگی نہ ہو، یعنی جو کفار آپ کی تکذیب کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، اس سے کہیں ایسا آپ کے دل میں رنجیدگی نہ آئے، اس لیے ہم یہ کلام آپ کے اوپر اتار رہے ہیں کہ آپ اس کے ذریعے ڈر سنا سکیں منکرین کو اور مومنین کو نصیحت فرما سکیں۔ پھر وہی ہے کہ اتنی آیت نمبر 4 میں ہے کہ کتنی ہی بستیاں جن کو ہم نے ہلاک کر ڈالا، اور جب ان کے اوپر عذاب آ گیا تو کیا ہوتا تھا کہ وہ پکار اٹھتے تھے کہ ہم ہی ظالم ہیں۔ آیت نمبر 4 میں دیکھیں کہ جب انہیں ہم نے ہلاک کر ڈالا تو عذاب کس وقت آیا؟ رات کے وقت آیا یا دوپہر کو جب وہ سو رہے ہوتے، عذاب خاموشی سے ان کے اوپر آ گیا، وہ سو رہے ان کے اوپر عذاب آ گیا۔ اور آگے آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم ان لوگوں سے بھی پرسش کریں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے، اور ہم رسولوں سے بھی پوچھیں گے ان کے بارے میں کہ ہمارے جن کو تم نے اپنا پیغام سنایا انہوں نے کیا کیا، اور پھر ہم ان پر اپنے علم سے سب حالات بیان کر دیں گے اور ہم کہیں غائب نہ تھے۔ ٹھیک ہے، آگے آیت نمبر 11 دیکھتے ہیں کہ 11 میں آ رہا ہے اور بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا، تمہاری صورتیں بنائیں اور حضرت آدم علیہ السلام کو تشکیل دیا، پھر فرشتوں سے فرمایا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اور ابلیس سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے وہی تکبر کیا، اس نے کہا میں آگ سے پیدا ہوا ہوں اور یہ مٹی سے بنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ غضب میں آیا اور فرمایا اتر جا، تو تکبر یعنی تجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تو یہاں تکبر کرے، اور تو ذلیل و خوار لوگوں میں سے۔ پھر اس نے مہلت مانگی کہ اللہ تو مجھے قیامت تک کی مہلت دے، جس دن تک لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت دی، اور ابلیس نے کیا کہا کہ میں جیسے اے اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، حالانکہ وہ اپنے بد کرداری کی وجہ سے گمراہ ہوا، میں بھی بنی آدم کو گمراہ کروں گا، اور پھر یقیناً ان کے آگے سے، پیچھے سے، ان کے دائیں سے اور بائیں سے ان کے پاس آؤں گا، تو اکثر لوگوں کو تو شکر گزار نہیں پائے گا۔ یہ بھی حقیقت ہی ہے، اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 18 میں کہ پھر حکم ہوا کہ تو یہاں سے مردود ہو کر نکل جاؤ، جو تیری پیروی کرے گا وہ تجھ سمیت اس کو دوزخ میں ڈال دوں گا۔
اچھا یہاں جو سجدے کا حکم ہوا تھا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سجدہ نہیں کروا رہا تھا، بلکہ جو نور ان میں پھونکا گیا تھا اس نور کو سجدہ کروا رہا تھا، لیکن اس نے بھی اس کی ظاہری بشریت دیکھی کہ یہ تو مٹی کے بنے ہوئے ہیں، اس نے ان کی نورانیت نہیں دیکھی۔ آج کا بھی انسان جب صرف بشریت دیکھتا ہے، نورانیت کو چھوڑ دیتا ہے، تو پھر وہ بھی جو ہے نا تکبر، اس کو بھی تکبر میں ہی کاؤنٹ کیا جاتا ہے کہ یہ ابلیس نے ایک سجدے سے انکار کیا تھا تکبر میں آ کے کہ یہ مٹی سے بنے ہوئے، اس نے اس نور کو دیکھنا گوارا ہی نہیں کیا۔ اور آیت نمبر 19 میں ہے کہ آدم علیہ السلام کو اور ان کی زوجہ محترمہ کو فرمایا گیا تم جنت میں رہو اور جہاں سے تم چاہو کھایا پیا کرو۔ اس کے بعد شیطان نے وسوسہ ڈالا، بلکہ شیطان نے وسوسہ کیوں ڈالا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کیا تھی کہ دنیا بنے گی اسی طرح کہ جنت میں ہم جنت سے ہم ان کو نیچے بھیجیں گے تو دنیا بنے گی، اور پھر اور یہ بھی بتانا مقصود تھا کہ دیکھو شیطان بہکانے میں لگا ہوا ہے، اس کے وار سے تم بچتے رہنا، اور وہ اونچے سے اونچے لوگوں کے اوپر زیادہ کوشش کرتا ہے ڈاکہ ڈالنے کی۔ جو جتنا عبادت گزار اس کا ہوگا اس کو عبادت کے تھرو وہ دھوکے میں ڈال سکتا ہے کہ تم تو بہت عبادت کرتے ہو، تم تو ان لوگوں سے بڑے بلند ہو، تمہارا کیا کہنا، تم تو بڑے، تمہارے پاس بڑا علم، واہ زبردست۔ تو یہی اس نے آپ کے دل میں ڈال دیا، تو آپ سوچیں گے بھی میں تو بہت اونچا ہوں، اگلے سامنے والے کو کچھ نہیں پتا میں اس سے زیادہ بہتر ہوں، اور وہاں آپ کا آ گیا، یعنی ساری چیزیں اکارت چلی گئی۔ حالانکہ ہم سب ایک جیسے ہیں، چاہے وہ بتانے والا اور سننے والا، سننے والے بعض اوقات بازی لے جاتے ہیں، وہ جس دل سے سن رہے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی اس یعنی کلام میں کھو چکے ہوتے ہیں، بتانے والا تم کو بتا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ یہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے پھر بتائی ہیں کہ شیطان کے بہکاوے میں کبھی مت آنا۔ بلکہ ایسے بھی واقعات گزرے کہ کوئی بزرگ تھے، ان کو نماز کے لیے اٹھا دیا، کہنے تم ہو کون؟ یہ نماز نکل رہی تھی تم نے اٹھا دیا، بڑا شکریہ۔ بچہ وہ شیطان تھا، اٹھا اس لیے رہا تھا کہ کہیں دیوار گرنے والی تھی، کہ اللہ اگر دیوار گر جاتی تو یہ شہید ہو جاتے تو ان کو زیادہ ثواب ملتا، تو میں ان کو پہلے اٹھا دیا کہ جاؤ تم نماز پڑھنے چلے جاؤ، نماز نکل رہی ہے۔ پھر ہوا یعنی حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بار بار آتا ہی ہے کہ پھر وہ اس کے بہکاوے میں آئے اور اس نے فریب دیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اگر روکتا ہے اس لیے روکتا ہے کہ تم کہیں ایسا نہ ہو جنت میں ہمیشہ کے لیے رہ جاؤ، اس لیے اللہ تعالیٰ روکتا ہے بار، اور میں تمہارا خیر پاؤں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ اب آپ دونوں جو ہیں وہ زمین پر اتر جائیے، اور انہوں نے فوراً آیت نمبر 23 میں دیکھیں، انہوں نے یہ نہیں فرمایا اللہ ہم نے کون سی ایسی بڑی خطا کر دی تھی، ہم نے تو صرف اتنا ہی ہوا تھا، کچھ ایسا اپنی جسٹیفیکیشن کوئی نہیں دی، بلکہ انہوں نے عرض کیا ربنا ظلمنا انفسنا، کہ اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، پیغمبر ہونے کے باوجود یہ فرما رہے، اور اگر تو نے ہم کو نہ بخشا، ہم پر رحم نہ فرمایا تو یقیناً ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ اور ارشاد ہوا تم نیچے اتر جاؤ، بعض تم ہمیں سے بعض کے دشمن ہوں گے۔ اور پیچھے آیت اتری تھی کہ ان کے اپنی ہی اولاد میں سے حابیل اور قابیل کا یہ قتل کا واقعہ تک ہوا، اور ہم تمہیں ایک خاص مدت تک کے لیے زمین میں ٹھہرائیں گے اور اس کے بعد تمہیں اپنی طرف لوٹا دیں گے، تم اس میں زمین میں زندگی بھی گزارو گے، وہی اسی میں مرو گے، آیت نمبر 25 میں، اور قیامت کے روز اسی سے نکالے جاؤ گے۔ آیت نمبر 27 دیکھیں، اے اولاد آدم تمہیں شیطان فتنے میں نہ ڈال دے، جس طرح تمہارے ماں باپ کو نکال دیا جنت سے ان کا یعنی بے لباس کروا کے، تو تم جو ہو وہ تمہیں ایسی جگہوں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے، اور اسی لیے کہا جاتا ہے جب باتھ روم جو ہے وہ ڈرٹیسٹ جگہ ہوتی ہے وہاں جانے کے لیے آپ ضروری ہے کہ وہ دعا پڑھ کے جائیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور وہاں کچھ بولے نہیں، کیونکہ کرامن کاتبین بھی باہر رہ جاتے ہیں، وہ گندی جگہ ہے، فرشتوں کی جگہ تو نہیں ہے، تو وہاں پر وہ بھی نہیں جاتے، جب آپ کچھ بولتے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں کہ تباہ ہو جا تو تیری وجہ سے ہمیں اندر آنا پڑا لکھنے کے لیے کہ تم نے یہاں بولا ہے، تو بولنے کو اندر باتھ روم میں اسی لیے منع کیا گیا کہ یہ گندی جگہ ہے، یہاں فرشتے بھی نہیں جاتے، پھر مجبوراً انہیں وہاں جانا پڑتا ہے۔ جیسے میں بچوں کے ساتھ ہمیں اکثر جانا ہی پڑتا ہے، چھوٹے وہ بچے بچے چھوٹے ہوتے ہیں ان کے ساتھ تو جانا ہی پڑتا ہے، سمجھانے کے لیے بھی بات بالکل، وہ تو بہت چھوٹے بچے ان کی تو ایک کیس ہی الگ ہے نا، جب بڑے ہوتے ہیں تو ان کو یہی سکھایا جاتا ہے کہ اب تم نے یہ دعا پڑھ کے جانا ہے۔ اور اچھا آیت نمبر
31 ہے، اے اولاد آدم. اچھا اس سورہ میں آپ نوٹس کریں گے یا بنی آدم، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایڈریس کیا یا بنی آدم، اے اولاد آدم تم ہر اس سے پہلے بنی اسرائیل آ رہا تھا مستقل، اب یا بنی آدم آ رہا ہے کہ اے بنی آدم. یہاں کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کا زیادہ ذکر ہے، تم جو ہو کیا کیا کرو کہ نماز کے وقت اپنا لباس زینت پہن لیا کرو اور کھاؤ پیو، حد سے زیادہ خرچ نہ کرو. بیجا خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. کہ نماز کے لیے زینت اختیار کرنے کا کہا گیا کہ یہ جو تھے جاہلیت کے دور میں کعبے کا وہ بہت گندے طریقے سے طواف کرتے تھے، بغیر کپڑوں کے بھی طواف کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم جب مسجدوں میں آؤ زینت اختیار کر کے آؤ، صاف ستھرے خوبصورت طریقے سے آؤ. اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جب کوئی ملنے آتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو باقاعدہ ماشاء اللہ تیار ہو کے وہ اس سے ملنے کے لیے جاتے تھے اور اچھے کپڑوں میں جاتے تھے. اور ہم لوگ نماز ایسی ہی پڑھ لیں، بلکہ اگر مسجدوں میں دیکھیں تو ٹوپیاں ایسی رکھی ہوئی ہوتی ہیں نا، پلاسٹک کی بنی ہوئی ٹوپیاں جو آپ کہیں باہر نہیں پہن سکتے رسپیکٹیبل جگہ پہ، وہیں لوگ پہنتے اتارتے وہیں رکھ کے آ جاتے. مطلب خوبصورتی ہونی چاہیے. وہ امامہ شریف باندھتے تھے، ہو سکتا ہے میچنگ کا بھی پہنتے ہیں، انہوں نے کبھی کالا پہنا کبھی سفید پہنا، ڈفرینٹ کلرز کے پہنے. تو لیکن ہاں فضول خرچی کو منع کیا ہے کہ فضول خرچی نہ کرو. اچھا آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرما دیجیے اللہ اس زینت اور آرائش کو، کہ اللہ کی زینت اور آرائش کو کس نے حرام کیا ہے جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا فرمائی ہے، اور کھانے کی پاک ستھری چیزوں کو کس نے حرام کیا ہے. فرما دیجیے یہ سب نعمتیں جو اہل ایمان کی دنیا کی زندگی میں ہیں قیامت کے دن بالخصوص انہی کے لیے ہوگی. یعنی یہ جو زینت اختیار کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، تو قیامت میں ان کے لیے یہ ہم لکھ دیں گے. آگے پھر وہی سرکش لوگوں کا ذکر ہے آیت نمبر 36 میں، اور جس نے پرہیزگاری اختیار کی اس کو اللہ تعالیٰ سے فلاح پالی. آیت نمبر 40 ہے، بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے سرکشی کی ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور نہ ہی وہ جنت میں داخل ہو سکیں گے یہاں تک کہ سوئی کے سوراخ میں سے اونٹ داخل ہو جائے. جیسے یہ ناممکن ہے کہ سوئی کے سوراخ میں سے اونٹ داخل ہو جائے، اسی طرح ان کا جنت میں داخلہ ناممکن ہے اور ہم مجرموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں. کفار کے لیے ظاہر ہے کہ آیت ہے، مسلمانوں کے لیے تو ہرگز نہیں ہے کہ جب یہ مریں گے اور ان کی جو روحیں ہیں ان کو نکال کے فرشتے آسمان پہ لے کے جائیں گے اس طرف، تو قبولیت کے رحمت کے دروازے نہیں کھلیں گے. اور مثال پیش کی ہے کہ اسی طرح نہیں کھلیں گے، اسی طرح وہ داخل نہیں ہو سکیں گے جیسے کہ ایک سوئی کے سوراخ میں سے اونٹ داخل نہیں ہو سکتا. آیت نمبر 43 ہے کہ ہم وہ رنجش اور کینہ ان کے جو ان کے سینوں میں دنیا میں تھا نا ایک دوسرے کے لیے، اسے نکال دیں گے اور ان کے محلوں کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور وہ کہیں گے سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے اور ہم کبھی راہ نہیں پاتے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ فرماتا. اور یہ جو ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمائی ایمان والوں کے لیے فرمایا، ہم ان کا کینہ نکال دیں گے. اب کینہ ہے، بغض ہے، لیکن وہ جنت میں پہنچیں گے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہی ہیں تو اہل ایمان. بعض اوقات ہوتا ہے نا دونوں صحیح ہوتے ہیں لیکن کوئی ایسی چیز ہو گئی کہ اس پہ آپس میں رنجش ہو گئی، دل میں کدورت آ گئی، کوئی غلط گمان کر لیا، تو یہ اس چیز کے لیے کہ ہیں تو دونوں صحیح راہ پہ لیکن چھوٹی موٹی کوئی رنجش ہو گئی ہے، تو جب جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو صاف کر دے گا، یہ رنجشیں بھی اللہ تعالیٰ ان کی دلوں سے مٹا دے گا. اور آیت نمبر 44 میں کیا کہا جا رہا ہے، اے اہل جنت، اور اہل جنت دوزخ والوں کو پکار کر کہیں گے وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، اصحاب الجنہ اصحاب النار سے پکار کر کہیں گے کہ ہم نے تو واقعی سچا پا لیا اپنے رب کے وعدے، کیا تم نے بھی سچا پا لیا؟ تو ایک آواز دینے والا کہے گا کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے، وہ بھی یہی کہیں گے کہ ہاں ہم نے بھی سچا پا لیا. اچھا اب آتا یہی ہے نا جنت اور دوزخ کے درمیان فاصلہ بہت زیادہ ہے. جنتی پکاریں گے اور دوزخی سن لیں گے، دوزخی پکاریں گے جنتی سن لیں گے. ایسا کیا ہے؟ یعنی اس پہ تو یقین ہے. ہم جب یہاں سے درود و سلام پڑھیں گے تو آقا علیہ السلام نہیں سنیں گے. جنتی اور دوزخی تو ایک دوسرے کی آوازیں سن رہے ہیں، اتنی دور ہے، اور آقا علیہ السلام ہماری آواز نہیں سن سکتے. ایسا کیسے پاسبل ہے؟ آواز کی لہریں پہنچ رہی ہیں اور وہ سن رہے، وہ ثواب کس طرح سے پہنچاتے وہ اس کی اپنی مرضی ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ
یہ آوازوں کی جو لہریں ہیں ان کے لیے انسان کچھ بھی کوئی آڑ نہیں ہے، اور جس کو جتنی ایبلٹی دے دی وہ اس لحاظ سے سن سکتا ہے۔ قوت اچھا، سماعت کس کی کتنی بے ہے اور شک۔ ان کی آیت نمبر 46 ہے کہ وہ بینہما حجاب، کہ دونوں کے درمیان حجاب ہے، پردہ ہے، اور اس حجاب کو سورہ حدید میں دیوار کی تشبیہ دی گئی ہے کہ دیوار ہے۔ وعلی الاعراف، ٹھیک ہے، یہ حجاب جو ہے یہ فصیل ہے، آراف ہے، اور وہاں کون ہوں گے؟ اس آراف پر، فصیل پر کچھ مرد ہوں گے، رجال، کچھ مرد ہوں گے، یعرفون کلم بسیماہم، جو سب کو ان کی نشانیوں سے پہچان لیں گے، فصیل پر ہوں گے، اور وہ اہل جنت کو پکار کر کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو، سلام کہیں گے ان کو، السلام علیکم آ رہا ہے کہ وہ کہیں گے السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ ابھی وہ اہل آراف خود جنت میں داخل نہیں ہوں گے، بیچ میں بیٹھے ہوں گے، اور وہ جنتیوں کو سلام کہیں گے اور امیدوار ہوں گے جنت میں جانے کے۔ ادھر جب ان کی نگاہ دوزخ والوں کی طرف پھیر دی جائے گی تو وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہمیں ظالموں کے ساتھ جمع نہ کرنا۔ آیت نمبر 48 میں کیا ہے کہ اہل آراف ان دوزخی مردوں کو پکاریں گے جنہیں وہ ان کی نشانیوں سے پہچان رہے ہوں گے، اور کہیں گے تمہاری جماعت تمہاری کام نہ آ سکی، تمہیں وہ تکبر تمہیں بچا نہیں سکا۔ تو یہ کس طرح کے لوگ ہوں گے اور کیا وہ حال ہوگا۔ آیت نمبر 49 میں آتا ہے کیا یہی وہ لوگ ہیں جنہیں تم قسمیں کھایا کرتے تھے کہ اللہ اپنی رحمت سے نہیں نوازے گا۔ یہ سارا ڈائلاگ ہو رہا ہے، وہ آراف والے جو مرد ہیں وہ کہہ رہے ہوں گے دوزخیوں سے کہ یہی وہ لوگ تھے جن کے بارے میں تم تکبر کرتے تھے، اور وہ تو جنت میں داخل ہو گئے، اور دوزخ والے اہل جنت کو پکار کے کہیں گے، آیت نمبر 50 میں آ رہا ہے کہ ہمیں جنتی پانی سے کچھ فیضیاب کر دو، یا اس میں سے جو تمہیں اللہ نے رزق بخشا ہے تو تم ہمیں دے دو، اور وہ کہیں گے بے شک اللہ نے یہ دونوں نعمتیں کافروں پر حرام کر دی۔ یہ سارے ڈائلاگ بھی چل رہے ہوں گے، نام اعمال بھی ملیں گے، تو آگے آتا ہے سب کے سامنے مل رہے ہوں گے جیسے رپورٹ کارڈز پڑھ رہی ہوتی ہیں۔ تو اس طرح سے یہ سارے ڈائلاگ پڑھ کے ایک منظر سا آ جاتا ہے کہ آراف میں بیٹھے ہوئے ہوں گے کچھ لوگ، بس اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جہنم میں لمحہ برابر بھی نہ جانا پڑے اور سیدھا جنت میں ہی جانے کا بندوبست ہو جائے، آمین۔ آیت نمبر 54 میں دیکھیں کہ بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں بنایا، ستتی ایام آ رہا ہے کہ 6 دنوں میں بنایا۔ اب وہ 6 دن سے مراد کیا ہیں؟ 6 ادوار ہیں، 6 پورے جو ہیں وہ مدتیں ہیں، کیونکہ وہ کون سی 6 دن ہیں، کیا اس والے ماحول کی جہاں پر ایک ایک دن اس ہزاروں سال کے برابر ہے، اس کا وہی جانتا ہے کہ اس نے کس طرح سے یہ 6 دن رکھے، اس کا کیا مطلب ہے، اور وہ اس نے یہ سارا کچھ بنا دیا ہے۔ تم اپنے رب سے گڑ گڑا کر اور آہستہ دونوں طریقوں سے دعا کیا کرو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ آگے سارا جو ذکر ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنی جو دنیا بنائی، کائنات بنائی، پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا آیت نمبر 56 میں کہ اب میں نے اس کو سیٹ کر دیا ہے، ٹھیک ہے، اب تم فساد انگیزی نہ کرو اور اس کے عذاب سے ڈرتے رہو، رحمت کی امید رکھو، دعا کرتے رہو۔ اور پھر خوشخبری اللہ تعالیٰ بارش کو خوشخبری کے طور پر بھیجتا ہے، آیت نمبر 57 میں رحمت بھیجتا ہے، یعنی بارش بھیجتا ہے۔ بارش سے پہلے وہ خوشگوار ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے، بادلوں کو اٹھا کر لاتی ہیں، پانی برساتا ہے، اس میں سے سبزہ نکلتا ہے۔ اچھا، آگے آیت نمبر 59 سے شروع ہو جاتی ہے انبیاء کے ذکر، اور وہ انبیاء کے نام لے لے کے اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے کہ بے شک سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر آ گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ اب آپ دیکھیے گا کہ سملیرٹی ہے سارے انبیاء کے جو اس میں واقعات آئے، سب میں ایک جیسا ذکر ہے۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اور یقیناً مجھے تمہارے اوپر ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف آتا ہے۔ ان کی قوم کے سرداروں اور رئیسوں نے کہا قال الملأ من قومہ، سرداروں اور رئیسوں نے کہا کہ بے شک ہم تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا اے میری قوم مجھ پہ کوئی گمراہی نہیں، لیکن میں تمام جہانوں کے رب کی طرف سے رسول ہوں، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا رہا ہوں، نصیحت کر رہا ہوں، میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ میں تمہیں میں سے ایک مرد ہوں اور میری زبان پر نصیحت آ گئی ہے، اور وہ اس لیے آئی ہے کہ تمہیں میں عذاب الہی سے ڈراؤں۔ پھر ان لوگوں نے انہیں جھٹلایا اور ہم نے ان کو جو کشتی میں ان کی میت میں تھی نجات دی۔
یہ سارا ڈائلاگ حضرت نوح علیہ السلام کا آگیا. حضرت ہود علیہ السلام کا بارہ آیت نمبر 65 میں کہ ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا علیہ السلام کو. انہوں نے بھی یہی سب کچھ کہا کہ میں تمہیں ایک اللہ کی عبادت کا بتاتا ہوں. ان کی بھی قوم کے رئیسوں اور سرداروں نے جھٹلایا، اور انہوں نے بھی پھر یہی کہا کہ میں گمراہی پہ نہیں ہوں بلکہ میں اپنے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہوں. پھر انہوں نے بھی یہی فرمایا کہ تمہیں یہ تعجب ہے کہ میں تمہاری مردوں میں سے ایک مرد ہوں. ٹھیک ہے، سارا وہی ڈائلاگ ہے. اس کے بعد پھر ہم نے کیا کیا کہ ہم نے ان کو عذاب میں مبتلا کیا. ٹھیک ہے، اور عذاب واجب ہو گیا. اور اس کے بعد پھر آگے قوم سمود کا ذکر آ جاتا ہے کہ ان پہ ہم نے صالح علیہ السلام کو بھیجا. اور یاد کریں کہ وہاں کا بھی پھر یہی آتا ہے کہ قال الملأ الذین استکبروا، ان کے رئیسوں اور سرداروں نے جو متکبر تھے، سرکش تھے، انہوں نے انکار کر دیا اور غریب ایمان لیا ہے. پھر حضرت صالح علیہ السلام اپنے رب کی طرف سے رسول بھیجے گئے، وہ یہ حیران ہوتے تھے. اور ان کو بھی انہوں نے وہی تقریباً ڈائلاگ ہے. اور وہ سخت منکر تھے، انہوں نے اونٹنی کے کیا کیے، ان کو کاٹ کر مار ڈالا اور رب کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے اے صالح علیہ السلام تم وہ عذاب لے آؤ، اور پھر اگر تم باقی رسولوں میں سے سو انہیں سخت زلزلے کے عذاب نے آ پکڑا، صبح اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے. پھر حضرت صالح علیہ السلام نے منہ پھیر لیا اور فرما دیا میں تو اپنی قوم کو پیغام پہنچا چکا تھا، تم لوگ ہی نصیحت کو پسند نہیں کرتے تھے. پھر حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر آ گیا، انہوں نے بھی اپنے قوم سے کہا، وہ بے حیائی کا اس کے مرتکب ہوتے تھے، عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آتے تھے. انہوں نے ان کے بھی قوم کے جو بڑے بڑے لوگ تھے انہوں نے ان کو جھٹلایا. اور وہ پھر لوط علیہ السلام کو، ان کے اہل خانہ کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی اور ہم نے ان کے قوم پر پتھروں کی بارش کر دی. اور سو آپ دیکھیے مجرموں کا کیسا انجام ہوا. پھر مدین میں حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا. یہ مستقل یہی آ رہا ہے ان کے بھائی کو بھیجا، ان کے بھائی کو بھیجا. ان کی تمام انبیاء آپس میں بھائی ہی کہے گئے. انہوں نے کہا، انہوں نے بھی یہی فرمایا، اور ان کی بھی پھر خلاف گئے سارے لوگ. اور ان کی جو قوم تھی وہ ناپ تول میں کمی کرتی تھی، تو ان کو کہا کہ تم اس طرح گھٹا کے نہ دیا کرو. اور پھر ان کو بھی یہی کہا میں خوف کرتا ہوں تم پر عذاب نازل ہو جائے گا. اور اس کے بعد پھر ان کی قوم کے بھی سرداروں نے انہیں جھٹلایا، وہی سارا کچھ ہوا. اور اس کے بعد ان کی قوم کے رئیسوں اور سرداروں نے جو کفر کے مرتکب ہو رہے تھے انہوں نے باقی لوگوں کو کہا کہ تم ان پر ایمان مت لاؤ، یہ تو خود نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے تم. پھر انہیں عذاب نے آ پکڑا، صبح اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے تھے. پھر حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا. اور اس کے بعد کیا ہوا، حضرت شعیب علیہ السلام ان سے کنارہ کش ہو گئے. بعد میں پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس بستی میں، آیت نمبر 94 ہے، کوئی نبی نہیں بھیجا مگر ہم نے اس کے باشندوں کو سختی اور تنگی اور تکلیف و مصیبت میں گرفتار کر لیا تاکہ وہ آہوزاری کرے. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی قوم ہم نے جو ہے نا ایسی نہیں رکھی جس پہ ہم نے کوئی رسول نہ بھیجا ہو، تاکہ ہم نے ایسی عذاب نہیں بھیج دیا، بلکہ ہم نے پہلے ان کے پاس خوشخبری اور ڈر سنانے والے بھیجے، اس کے بعد ان کی گرفت کی ہے. آگے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ بار بار فرماتا ہے کہ کیا یہ لوگ اللہ کی خفیہ تقدیر سے بے خوف ہیں. آیت نمبر 99 افا امنوا مکر اللہ فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون. مکر وہی پہلے بھی ڈسکشن ہو چکا ہے کہ مکر کا لفظ نیگیٹو ہے، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے ساتھ بھی جوڑا ہے، اپنے ساتھ بھی جوڑا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ کوئی ایسی ورڈ جوڑ رہا ہے جو لوگوں کے لیے نیگیٹو ہوتا ہے، مکر کا لفظ ہر ایک کو پتہ ہے کہ نیگیٹو ہے، تو لوگ مکر کر رہے ہیں وہ تو سمجھ آتا ہے کہ لوگ تو مکاری کر رہے ہیں اور چالیں چل رہے ہیں غلط. اللہ تعالیٰ نے جو اپنے نام کے ساتھ جوڑا ہے تو ہم اس کا ترجمہ کیا لیں گے، وہ اپنی خفیہ تدبیر کر رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ مکر نعوذ باللہ نہیں کر رہا. تو یہ بے خوف ہو گئے ہیں، یہ ساری چیزیں نہیں دیکھتے، زمین پر رہنے والوں کی ہلاکتوں کو دیکھیں تو ان کو سب سمجھ میں آ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیں گے. آیت نمبر 101 میں ہے کہ وہ بستیاں ہیں جن کی خبریں ہم آپ کو سنا رہے ہیں، اور بے شک ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لے کر آئے لیکن وہ ان کو جھٹلا چکے تھے، اور ہم نے اکثر لوگوں میں عہد نہ پایا. آیت نمبر 102 نافرمانی پایا اکثر کو. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. آیت نمبر 103 کہ وہ اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس ان کو بھیجا، اور ان لوگوں نے آپ کے ساتھ ظلم کیا، اور پھر دیکھیں فساد پھیلانے والوں کا ہم نے کیا انجام کیا.
پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ میں رسول بن کر آیا ہوں، اور وہ بھی جو فرعون تھا وہ بھی بڑے سرداروں میں ہی تھا، اس نے بھی تکذیب کی، اور اس نے کیا کہا آیت نمبر 106 میں ہے کہ کوئی نشانی لے کر آئے ہو تو پیش کرو۔ انہوں نے عصا ڈال دیا اور عصا اژدہا بن گیا، اور جب اپنا ہاتھ گریبان سے نکال کر باہر لائے تو وہ سفید، دیکھنے والوں کو چمکدار سفید ہو گیا۔ تو قوم فرعون کے سردار کیا کہنے لگے، یہ تو ماہر جادوگر، اور یہ تمہیں تمہارے ملک سے نکالنا چاہتا ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے آیت نمبر 111 میں آ رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس کو اور اس کے بھائی کا معاملہ ابھی مؤخر کر دو، یعنی ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کو، یہ تمہیں نکالنا چاہتے ہیں شہر سے، اور ایسا کرو جادوگروں کی ایک فوج بلا لو۔ جادوگر فرعون کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے کچھ اجرت ہونی چاہیے، بشرط یہ کہ ہم غالب آ جائیں، اگر ہم غالب آ گئے تو ہمارے لیے کیا اجرت ہوگی؟ فرعون نے کہا کہ ہاں تمہارے لیے اجرت یہی ہوگی کہ تم میرے قرابت داروں میں سے ہوگے، بالکل قربت والوں میں سے ہوگے میرے دربار میں۔ ان جادوگروں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ ادب والے جادوگر تھے، انہوں نے ادباً یہ کہا کہ آپ پہلے ڈالیں گے یا ہم پہلے ڈال دیں، تو ورنہ وہ ڈال دیتے آ کے خود اپنی ہی چیزیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پہلے تم ہی ڈال دو۔ تو چلتے چلتے ہم لوگ پارہ نمبر 9 پر آ گئے ہیں، اسی لیے ہم سوچ رہے ہیں کہ یہ چیزیں جو آ گئی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ تو آج ہم لوگ الحمدللہ 115 آیتیں کر چکے ہیں سورہ اعراف کی، اور 9واں سپارہ شروع ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ ہم لوگ کل باقی کو ڈسکس کریں گے۔